Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as तेरी मोहब्बत का हसार. So let's start it. वो कॉलेज से लौटी तो पोर्च में रोमान लाला की गाड़ी देखकर उसका दिल खुशी से झूम उठा था कि मिनाल आपी भी आई होंगी. खुशी से सरशार वो अंदर की तरफ बढ़ी जब अंदर से आते वजूद से बुरी तरह टकरा गई. उसके हाथ में पकड़ी फाइल और किताबें इधर उधर जा गिरी थी. हम आए उनके घर में खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी उनके घर को देखते हैं. उसने घूर कर टकराने वाले को देखा था, मगर वो उसकी घूरी की परवाह किए बगैर शेर को अपनी मर्जी से तोड़ते मड़ोड़ते एक जज्ब के आलम में बोला था, शट अप, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, अंडरस्टैंड. उसने गुस्से से जलते कुड़ते कहा, मगर मुकाबले पे कोई असर ही नहीं हुआ था. इतनी इज्जत अफजाई के बावजूद वो आंखों में मोहब्बत का एक जहां बसाए होठों पे धीमी सी मुस्कुराहट लिए उसकी सिमत ही देख रहा था. एक नफरत भरी निगाह उस पे डालने के बाद वो नीचे झुककर फाइल और बुक्स उठाने लगी थी जब ज़यान की आवाज़ उसको अपने कान के बहुत करीब सुनाई दी थी. हालांकि मैं इस दिन का शिद्दत से मुंतज़िर हूँ जिस दिन यह हसीन हादसा होगा. उसकी बात का मफ़हूम समझ में आते ही सज्जल ने झटके से सर उठाया था. इससे पहले कि वो हाथ में पकड़ी किताबें सामने खड़े शख्स के मुंह पे दे मारती, वो अपनी बात मुकम्मल करके ये जा वो जा, क्योंकि इतना तो वो भी जानता ही था कि अब यहाँ खड़े रहना उसकी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा था. दिल ही दिल में उसे ढेरों गालियों से नवाजती वो अंदर चली आई. उसका मूड इंतहाई ख़राब हो चुका था. आपने आना होता है तो अपने हस्बैंड या ड्राइवर के साथ आया करें. हर बार उस दुम छल्ले को साथ लाना ज़रूरी होता है क्या? मिनाल आपी से गले मिलते उसने खास से बरहम अंदाज में कहा तो उसकी बात समझकर जहां आपी के हलक से बेसाख्ता कहकहा बुलंद हुआ था, वहीं कुछ फासले पर बैठी ममा ने उसे बुरी तरह टोक दिया था. सज्जल, सोच समझ कर बोला करो, बड़ा है वो तुमसे. यूं सब के सामने उसका ज़बान आए है ज़यान को दुम छल्ला कहना मम्मा से हजम न हुआ था. तभी इंतहाई सख्त लहजे में कहा था, जिस पे सज्जल आफरीदी अंदर ही अंदर बल खा के रह गई थी. वो अपना बैग उठाकर गुस्से से अपने कमरे में चली आई तो उसकी नाराज़गी को महसूस करके आपी भी उसके पीछे ही आ गई थी. वो जानती थी कि उसके ख़राब मूड को कैसे ठीक किया जा सकता है. और फिर जब उन्होंने उसे बताया कि बिलाल की शादी तक वो आफरीदी हाउस में ही रहेंगी, तो वो अपनी सारी नाराज़गी भूल कर उनके गले लग गई. थैंक गॉड कि आपको भी हम गरीबों का कुछ ख्याल तो आया, वरना तो आपको अपने ससुरालियों के अलावा किसी की कम ही परवाह होती है. उनके गले लगे उसने शिकवा किया तो आप ही उसकी बात पे मुस्कुरा दी थी. अरे मेरी जान, ऐसी बात नहीं है, तुम सब तो मुझे हर पल याद रहते हो, और ख़ास कर तुम. तभी तो कहती हूँ कि ज़यान के लिए हाँ बोल दो और मेरी देवरानी बन जाओ. सोचो कितना मज़ा आएगा जब दोनों एक ही घर में हर वक्त साथ साथ रहेंगे. आपी की बात पे उसका हलक तक कड़वा हो गया था. तभी तप कर बोली थी, आपी प्लीज़, कितनी बार कह चुकी हूँ मैं आपसे कि मेरे साथ ये बात मत किया करें, फिर भी आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है. उसकी बात पे आपी भी चिढ़ कर बोली थी, तो मेरी जान बताओ ना फिर किससे करूँ ये बात. अगर पापा से करती हूँ तो वो नहीं सुनते हैं. शादिम, हुज़ैफ़ा और बिलाल मेरी ख्वाहिश जानने के बावजूद कोई फ़ैसला लेने की पोजीशन में नहीं है. उन तीनों के बकौल तुम्हारे बारे में कोई भी डिसीजन लेने का इख्तियार सिर्फ पापा के पास है. पीछे रह गई ममा, तो उनकी कौन सुनता है, ना तुम ना पापा. तो फिर तुम ही बताओ, ऐसे में अपने दिल की ये दरख्वास्त लेकर जाऊं तो कहाँ जाऊं? जहन्नुम में, उसने जल कर कहा था और उठकर वॉशरूम में बंद हो गई. गुस्से में उसने वॉशरूम का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया था कि आपी को अपने कानों पे हाथ रखने पड़े थे. उन्होंने इंतहाई तासुब से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा, लेकिन हार मानने वालों में से तो वो भी ना थी. उसके गुस्से के ये मुजाहरे वो पिछले 3 साल से बर्दाश्त कर रही थी. इसके बावजूद वो मजबूर थी कि सज्जल आफरीदी अगर उन्हें अजीज़ थी तो ज़यान आफरीदी अजीज़ तरीन. मुर्तज़ा आफरीदी और मुज्तबा आफरीदी दोनों चचाज़ाद भाई हैं. दोनों के वालिदैन उनके बचपन में ही वफ़ात पा गए, तो उनकी परवरिश उनकी आबाई हवेली में उनके दादा रजब अली आफरीदी के हाथों हुई.
مرتضیٰ آفریدی مجتبیٰ آفریدی سے 10 سال چھوٹے تھے۔ مرتضیٰ آفریدی نے مجتبیٰ آفریدی کو ہمیشہ اپنا سگا بھائی جانا تھا، تو مجتبیٰ کو بھی اپنے اس کزن سے بلا کی محبت تھی۔ باہر بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ وہ دونوں بھائی نہیں بلکہ کزنز ہیں، اور ان کا آپس کا رشتہ اس وقت اور بھی مضبوط ہو گیا تھا جب دونوں کی شادیاں بھی اپنی پھپھی کی بیٹیوں سے ہو گئیں۔ دو سگی بہنوں کے اس حویلی میں بیاہ کر آنے سے حویلی کے دونوں وارث ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے تھے، مگر جہاں ان دونوں میں بے انتہا پیار اور محبت تھا، وہیں دونوں کے مزاج میں کچھ اختلاف بھی تھا کہ مجتبیٰ آفریدی کو اگر اپنی حویلی، زمینوں اور باغوں سے بے انتہا محبت تھی تو مرتضیٰ آفریدی کو شہر کی زندگی اور بزنس سے لگاؤ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے بعد وہ اپنی وائف کے ساتھ اسلام آباد سیٹل ہو گئے تھے، لیکن یہ دوری بھی ان کے درمیان محبت کو کم نہ کر سکی تھی۔ مجتبیٰ آفریدی کے صرف 2 بیٹے ہی ہیں، رومان آفریدی اور زیان آفریدی۔ مرتضیٰ آفریدی کی اولاد 2 میں منال، شازم، حذیفہ، بلال اور سجل آفریدی۔ رومان کی شادی منال کے ساتھ ہو چکی ہے، اور اب مجتبیٰ آفریدی سجل کو بھی اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ ان کے لاڈلے چہیتے بیٹے کی خواہش بھی ہے۔ منال آفریدی بھی سجل کو اپنی دیورانی بنانا چاہتی ہیں، اور اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ دونوں سسر بہو کئی بار آفریدی ہاؤس آ چکے تھے، مگر ہر بار ان کو انکار ہی سننے کو ملتا ہے۔ شہر بانو آفریدی کا بس چلتا تو وہ سجل کو زیان کی ڈولی میں بٹھانے میں لمحے کی تاخیر نہ کرے، مگر سارا مسئلہ سجل آفریدی کا تھا۔ جب بھی مجتبیٰ آفریدی یا منال اپنا کیس لے کر مرتضیٰ آفریدی کی عدالت میں پیش کرتے تو سجل کمرہ بند کر کے دھواں دھار رونا شروع کر دیتی، اور مرتضیٰ آفریدی اپنی لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو کہاں دیکھ سکتے تھے، تبھی تو ہر بار معذرت کر لیتے، جس پہ شہر بانو کڑ کر رہ جاتی۔ انہیں سمجھ نہ آتا کہ آخر زیان آفریدی میں کس چیز کی کمی تھی جو ان کی بیٹی اس سے اس حد تک متنفر تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، لمبی کھڑی ناک، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، کشادہ پیشانی، ہلکے براؤن گھنگریالے بال، ہر لحاظ سے وہ جاذب نظر تھا۔ پھر زمین جائیداد کی بھی کمی نہ تھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے خاندان کا تھا، لیکن یہ بات سجل آفریدی کو کون سمجھاتا جو کسی کی بھی نہ سنتی تھی۔ اس بات کے جواب میں کہ آخر اسے زیان آفریدی سے اتنی نفرت کیوں تھی، اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا کہ جس طرح کسی سے محبت کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے محبت کسی شخص کی ہر خاص کو پس پشت ڈال دیتی ہے، اسے جب ہونا ہوتا ہے تو ہو کر رہتی ہے۔ نفرت بھی بالکل ایسا ہی ایک جذبہ ہے، اس کے لیے بھی کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی آپ کو اچھا نہیں لگتا تو نہیں لگتا، بس بات ختم۔ اب وہ سب کو کیا بتاتی کہ اسے زیان سے اس حد تک نفرت کیوں تھی، کہ اس کی بے انتہا محبت بھی اس کو چھچھورا پن لگتی تھی۔ پاس سے گزرتے جب اچانک وہ اپنے گمبھیر لہجے میں کوئی ذو معنی بات کر جاتا تو سجل کے دل میں اس کی نفرت اور بڑھ جاتی۔ اس کو دیکھتے ہی زیان کی آنکھوں کی بڑھتی روشنیوں کو اس نے ہمیشہ ہوس کا نام دیا تھا۔ اپنے وجود پہ پڑنے والی اس کی نظر اسے ہمیشہ غلیظ ہی دکھتی تھی۔ اس کی نفرت کی اتنی ساری وجوہات تھیں، اس کے باوجود مما وجہ جاننا چاہتی تھی۔ اب وہ اتنی ساری وجوہات ان کو کیسے بتاتی، کیونکہ اس کے یہ نادر خیالات جان کر مما اس کو جان سے مارنے سے بھی دریغ نہ کرتی، اور بقول اس کے اسے اس بھری جوانی میں اپنی جان سے ہاتھ دھونے کا کوئی شوق نہ تھا۔ اس سے انکار کی وجہ تو پاپا نے بھی پوچھی تھی، جواب میں وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی تھی، پھر کافی دیر بعد بولی، پاپا میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد آپ جہاں کہیں گے میں شادی کر لوں گی، مگر زیان سے تب بھی نہیں۔ پاپا اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے گہرا سانس خارج کر کے رہ گئے تھے۔ اپنی ساری اولاد میں سے سجل ان کو زیادہ عزیز تھی، اور وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ اپنے بھائیوں جیسے کزن کو بار بار انکار کرنا ان کو بالکل بھی اچھا نہ لگتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ مجتبیٰ آفریدی بھی بہت ثابت قدم تھے کہ ہر بار انکار کے دوسرے مہینے پھر حاضر ہو جاتے، یا پھر منال دوڑی چلی آتی، لیکن ہونا تو ظاہر ہے انکار ہی ہوتا تھا، مگر ہمیشہ انکار کر کے مرتضیٰ آفریدی پھر سے بے چین ہو جاتے تھے، اور اپنے پاپا کو پریشان دیکھ کر چین تو سجل کا بھی اڑ جاتا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتی۔
وہ بھی مجبور تھی کہ زیان افریدی سے شادی تو مر کر بھی اسے منظور نہ تھی۔ سب لوگ دلہن کے ہاں مہندی لے جانے کے لیے تیار ہو کر نکل رہے تھے کہ عین وقت پہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سوما بھابھی کو اپنے چھوٹو کا فیڈر یاد آ گیا جو وہ کچن میں بھول گئی تھیں۔ میں ابھی لے کے آتی ہوں، سجل کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ کچن میں کیبنٹ پہ پڑا فیڈر اٹھا کر وہ تیزی سے باہر نکلی تھی جب سامنے سے آتے زیان پہ اس کی نظر پڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر سجل کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتی باہر نکل آئی۔ اگرچہ زیان کی نگاہوں کی تپش اسے بیرونی دروازے تک اپنے پیچھے محسوس ہوئی تھی، پھر وہاں پہنچ کر بھی سارا وقت اس کو اپنے چہرے پہ زیان کی نگاہیں محسوس ہوتی رہیں۔ صرف اس دن ہی نہیں بلکہ بارات والے دن بھی زیان افریدی کی نگاہیں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کرتی رہیں، جس پہ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے اسے ڈھیروں گالیوں سے نواز رہی تھی۔ جب منال نے اس سے اس کے اس قدر برہم موڈ کی وجہ دریافت کی تو گویا اپنی شامت بلوا لی تھی۔ وہ جو اتنی دیر سے جل بھن رہی تھی، منال کے پوچھنے پہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ آپ کے دیور کو لڑکیوں کو تاڑنے کے علاوہ بھی کوئی کام آتا ہے یا نہیں؟ میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ کوئی ایک ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیں۔ یہ اس میں مصروف رہے گا تو کم از کم باقیوں کی تو جان چھوٹے گی ہی نہ۔ خیر اب سب کو تو نہیں تاڑتا، صرف ایک کو ہی۔ اس کے خونخوار موڈ کو دیکھ کر منال آپی نے باقی فکرہ منہ میں ہی دبا لیا تو وہ غصے سے پیر پٹکتی اٹھ کر رامین بھابھی کے برابر والی خالی کرسی پر آ بیٹھی۔ ضائع ہو جائے گا یہ شخص کسی دن میرے ہاتھوں، اس نے دانت پیس کر کہا تھا، کیونکہ زیان کی پرتپش نگاہوں کا مرکز ابھی بھی وہی تھی۔ اس کی بات سن کر بھابھی نے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا تھا، پھر ایک نظر سارے ہال پہ ڈالی تھی۔ دور کھڑے زیان کو اس سمت دیکھتے پا کر وہ سمجھ گئی تھیں کہ سجل کس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پہ رینگ گئی تو سجل ان کے مسکرانے پہ مزید جل گئی تھی۔ اور ولیمے کے 2 دن بعد جب منال آپی واپس پشاور جا رہی تھیں تو انہیں پیکنگ کرتے دیکھ کر اس کے غصے کا گراف 1.25 نیزے پہ جا پہنچا تھا۔ اس نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی، اس کے بقول شادی کے ہنگاموں کی وجہ سے اسے ان کے پاس بیٹھنے اور باتیں کرنے کا بالکل وقت نہیں ملا تھا، مگر جب اس کے اصرار کے باوجود منال نہ مانی تو وہ بہت ناراض ہو گئی تھی۔ جاتے ہوئے جب وہ سب سے گلے مل رہی تھیں تو وہ انتہائی خراب موڈ سمیت ان کے گلے لگی تھی، لیکن ان کے چھوٹے بیٹے ارسل سے ملتے ہوئے تو اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ پیار تو اس کو اپنے سارے بہن بھائیوں کی اولاد سے تھا، مگر اپنے اس 3 سالہ بھانجے میں گویا اس کی جان بسی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی خالہ جان آپ کو بہت مس کریں گی، اس نے ارسل کے گلابی گلابی گالوں کو چومتے ہوئے کہا تو جواباً وہ بھی اپنی توتلی زبان میں بولا تھا، میں بھی آپ کو بہت مس کرتا ہوں۔ ارسل کی بات پہ رامین بھابھی کہا لگا کر گویا ہوئی، کر لو بیٹا یہ پیار محبت کے مظاہرے ایک دوسرے سے، کیونکہ اب تھوڑا عرصہ ہی رہ گیا ہے، پھر آپ کی خالہ جانی کی شادی ہو جائے گی، اپنے بچے ہوں گے تو آپ کو مس کرنے کا بھلا کس کے پاس ٹائم ہوگا۔ بھابھی کی بات سن کر شرم اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے اس کا چہرہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گیا تھا۔ بلال سے گلے ملتے ہوئے زیان نے بھابھی کا فکرہ بخوبی سن لیا تھا، کیونکہ اس کے کان مسلسل ادھر ہی لگے تھے۔ بھابھی کی بات پہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارسل کو اس سے لینے کے بہانے وہ چند قدم چل کر سجل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جی نہیں، ہم ایسی نوبت ہی نہیں آنے دیں گے کہ ہمارا ارسل اپنی خالہ جانی کو مس کرے۔ شرارتی نگاہیں اس کے چہرے پہ ٹکائے ذو معنی لہجے میں کہتا وہ سجل افریدی کو سر تاپا جھلسا گیا تھا۔ سب کی موجودگی کے خیال سے وہ اس کو بلند آواز میں کچھ کہہ بھی نہ سکی تھی، البتہ حسب معمول منہ ہی منہ میں اسے ڈھیروں گالیوں سے نواز کر اس نے جیب بھر کر دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ اس کو منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے دیکھ زیان کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی، کیونکہ جانتا تھا کہ ضرور اس کی شان میں ہی قصیدہ گوئی جاری تھی۔ بلال کی شادی کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے جب مجتبیٰ افریدی ایک بار پھر سجل کے رشتے کے لیے افریدی ہاؤس آئے تھے، لیکن اس بار وہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر اس بار بھی انکار ہوا تو وہ زیان کی شادی روشانی سے کر دیں گے۔ روشانی ان کے دوست ہاشم افریدی کی بیٹی تھی۔ ہاشم افریدی خود بھی روشانی کی شادی زیان کے ساتھ کرنے کے خواہش مند تھے،
وہ کئی بار باتوں ہی باتوں میں مجتبیٰ آفریدی کو دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا اشارہ بھی دے چکے تھے، لیکن مجتبیٰ آفریدی چونکہ اپنے بیٹے کے دل کی خواہش سے اچھی طرح آگاہ تھے اور وہ خود بھی سجل کو اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، اس لیے ہر بار اپنے دوست کی اس بات کو بہت مہارت سے ٹال جاتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے انتہائی سنجیدگی سے اس پروپوزل پہ سوچا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ ایک آخری بار وہ مرتضیٰ آفریدی سے بات کریں گے، لیکن اگر اب انکار ہوا تو وہ زیان کا رشتہ روشانی سے طے کر دیں گے۔ اور اس بار جب انہوں نے مرتضیٰ آفریدی سے بات کی تو وہ جو ہر بار مسکرا کر ان کی بات کسی نہ کسی بہانے ٹال جاتے تھے، اس بار تھوڑا سا تپ گئے تھے۔ لالا جی پلیز یوں بار بار اس بات کو لے کر مجھے شرمندہ مت کیا کریں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے روز روز آپ کو انکار کرنا، مگر میں کیا کروں، میں بھی مجبور ہوں۔ میں پہلے بھی بہت بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ سجل اس رشتے کے لیے رضامند نہیں ہے، تو پھر میں جوان اولاد کے ساتھ زبردستی کیسے کروں؟ اور فرض کریں اگر میں اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی زیان سے کر بھی دیتا ہوں تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ رشتہ نبھائے گی بھی؟ جہاں دل راضی نہ ہو وہ رشتے کبھی نہیں چلتے، وہ رشتے کبھی نہیں نبھتے لالا جی۔ اور پھر اس ایک رشتے کے ٹوٹنے سے کتنے رشتے ٹوٹیں گے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ میرا اور آپ کا رشتہ، منال اور رومان کا رشتہ، شہربانوں کا اپنے بھائیوں سے رشتہ، کچھ بھی تو نہیں بچے گا۔ سوری لالا جی، میں اس ایک رشتے کے لیے اتنے سارے رشتوں کو کھونے کا رسک نہیں لے سکتا۔ مرتضیٰ آفریدی تو اپنی بات کہہ کر چپ ہو گئے اور ان کے ان الفاظ نے چپ تو مجتبیٰ آفریدی کو بھی لگا دی تھی، کیونکہ جو کچھ مرتضیٰ نے کہا تھا وہ ایسا غلط بھی تو نہ تھا۔ سو وہ چپ چاپ واپس لوٹ آئی اور اسی رات انہوں نے سونے سے پہلے ہاشم آفریدی کو فون پہ بتا دیا کہ 2 دن بعد وہ لوگ روشانی کو منگنی کی انگوٹھی پہنانے آ رہے ہیں۔ اور واقعی 2 دن بعد اپنے بیٹے کے کسی بھی احتجاج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ نہ صرف روشانی کو زیان کے نام کی انگوٹھی پہنا آئے تھے، بلکہ ساتھ میں شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی تھی، اور اس بات پہ ان کے اور زیان کے بیچ زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ ڈیٹ فکس ہونے کے متعلق جان کر تو زیان کو گویا آگ ہی لگ گئی۔ نہیں کروں گا میں شادی، آپ نے انگوٹھی پہنائی ہے نا میرے انکار کے باوجود، تو اب اپنے ساتھ نکاح کر کے ہی لے آئیے گا اس محترمہ کو۔ اس کے گستاخانہ لب و لہجے پہ بابا جان نے مارے اشتعال کے اس کے منہ پہ 2-3 تھپڑ جڑ دیے تھے۔ دیکھتا ہوں میں کہ تم یہ شادی کیسے نہیں کرتے، شادی تو تمہاری روشانی سے ہی ہوگی، کیونکہ جس کے تم خواب دیکھتے ہو نا اس کا باپ کہتا ہے کہ اس کی بیٹی اس رشتے پہ راضی نہیں، اس لیے وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ لڑکی نہیں مان رہی، اس کا باپ نہیں مان رہا، تو اسے اٹھوا کر تو نہیں لا سکتا نا میں تیرے لیے۔ انہوں نے ایک قہر بھری نگاہ اس پہ ڈال کر کمرے میں چلے گئے، جبکہ زیان آفریدی نے گرنے والے انداز میں صوفے پہ بیٹھ کے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اس کو اس حالت میں بیٹھے دیکھ کر رومان لالا اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولے، زیان سنبھالو خود کو یار، اور ویسے تمہیں ابھی سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، وہ جب سجل ہی نہیں مان رہی تو پھر وہ کیسے؟ لالا پلیز اس وقت مجھے تنہا چھوڑ دیں، جسٹ لیو می الون پلیز۔ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ حلق کے بل چلایا تھا تو رومان ایک نظر اس کے سرخ انگارہ چہرے پہ ڈال کے اٹھ گئے تو اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ سجل آفریدی کے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں تو ہر جگہ سجل کا بسیرا تھا، تو پھر وہاں کسی اور کے لیے جگہ کیسے نکل سکتی تھی؟ لیکن وہ نازک سے سراپے کی مالک لڑکی اس سے اس حد تک نفرت کیوں کرتی تھی؟ یہ بات وہ آج تک نہ جان سکا تھا۔ اس وقت بھی اس کی نگاہوں کے سامنے کئی منظر گھوم گئے تھے۔ جب اس کو دیکھتے ہی سجل کی نگاہوں میں نفرت کے سائے لہرانے لگتے تھے۔ ایک بار اس کے پوچھنے پہ کہ وہ اس سے اس حد تک نفرت کیوں کرتی ہے، اس نے کس قدر درست لہجے میں تڑک کر کہا تھا، کیونکہ تم ہو ہی اس قابل۔ وہ اس وقت بھی وہاں کتنی دیر تک ساکت کھڑا اس کی نفرت کی وجہ ڈھونڈتا رہا تھا، اور اب بھی صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے سجل آفریدی کی خود سے اس بے انتہا نفرت اور بیزاری کی وجہ تلاش کر رہا تھا، مگر 1000 بار سوچنے پہ بھی کوئی سیرا ہاتھ نہ آیا۔ اس کا شدت سے جی چاہ رہا تھا
کہ سجل آفریدی اس کے سامنے ہو اور وہ اس پتھر دل کو جھنجھوڑ کر پوچھے کہ آخر کس مٹی کی بنی ہو تم کہ تم پہ میری اس قدر محبت کا بھی اثر نہیں ہوتا؟ ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہیں مجھ سے اس قدر متنفر، اس قدر دور کر دیا ہے؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ چند سال پہلے جب وہ حویلی آئی تھی تو شروع میں زیان کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ وہ اسے بہت عزت سے مخاطب کرتی تھی، پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اس سے اس قدر نفرت کرنے لگی تھی؟ وہ جو پہلے اسے آپ کہہ کر بلاتی تھی اب تمام لحاظ مروت بھول کر انتہائی بدتمیزی سے تم کہا کرتی تھی، بلکہ وہ تو اب اس کو مخاطب ہی نہیں کرتی تھی، سامنا ہونے پہ بھی کترا کر گزر جاتی تھی۔ وہ تو زیان ہی تھا جو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی پیشانی کی سلوٹوں کو نظر انداز کر کے اس کے نفرت بھرے انداز اور اطوار سہ کر بھی اس سے بات کرنے سے باز نہیں آتا تھا، اور اس بات پہ بھی وہ چڑ جایا کرتی تھی۔ منال آفریدی مٹھائی لے کر آفریدی ہاؤس آئیں تو یہ جان کر کے زیان کی منگنی ہو گئی ہے، سجل نے شکر کا سانس لیا تھا، کیونکہ زیان کی صورت خطرے کی جو تلوار اس کے سر پہ لٹکتی تھی وہ اب ہٹ گئی تھی۔ تھینک گاڈ، میرے سر سے تو بلا ٹلی، جان چھوٹی میری۔ اس نے جس طرح صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر قدرے ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہوئے بلند آواز میں یہ فقرے بولے تھے، اس پہ مما نے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا تھا، مگر وہ ان کی گھوریوں کو نظر انداز کرتی مسکراتے ہوئے آپی سے مخاطب ہوئی تھی۔ ویسے آپی، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ کس بیچاری کا برا ٹائم شروع ہونے والا ہے، کہ کس کی قسمت پھوٹی ہے بلکہ روٹھی ہے۔ اس کی بات پہ مما کا ضبط جواب دے گیا۔ اس سے پہلے کہ ان کی چپل اس تک پہنچتی وہ اٹھ کر 9:02 ہو گئی۔ اگلے دن کالج جا کر جب اس نے یہ خبر فرح، طیبہ اور شیبہ کو سنائی تو وہ تینوں یک زبان ہو کر بولی تھی، چلو جی، تم تو شکر کرو گی جان چھٹی۔ وہ چاروں نرسری پریپ سے ساتھ تھیں اور اب میڈیکل کے تیسرے سال میں آ کر بھی ان کی دوستی جوں کی توں قائم تھی۔ جب تک وہ اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر نہیں کر لیتی تھی ان کو چین نہیں ملتا تھا، اور جب ان تینوں نے اس سے یہ کہا کہ اس خوشی میں وہ ان کو کیا کھلا رہی ہے تو اس نے ہاتھ اٹھا کر خاص سے فیاضانہ انداز میں کہا تھا، جو تم لوگ کہو۔ اس کے اس انداز پہ وہ تینوں کہا لگا کر ہنستی تھیں، اور جہاں سجل بہت خوش تھی اس بات سے کہ زیان کی شادی ہونے سے اس کی جان اپنے اس کزن سے چھوٹ گئی تھی، وہیں مجتبیٰ آفریدی بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ اپنے بیٹے کی اس قدر خاموشی سے انہیں ڈر لگنے لگا تھا۔ جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے ان کا دل زیان کی طرف سے بہت سے وہموں کا شکار ہو رہا تھا۔ اگر عین وقت پہ اس نے شادی سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا، اور پھر شادی پہ تو سجل بھی حویلی آئے گی۔ اگر اس کو دیکھ کر وہ ان کی بات ماننے سے انکاری ہو گیا تو وہ ہاشم آفریدی کو کیا جواب دیں گے؟ اور یہ خطرہ تو منال کو بھی تھا، تبھی تو اس نے مما کو فون کر کے سجل کو شادی میں لانے سے منع کر دیا تھا۔ اس کی بات پہ مما چند ثانیے خاموش ہو گئی تھیں، اور ان کی اس خاموشی کو نوٹ کر کے ہی منال مزید گویا ہوئی تھی، مما، زیان پہلے ہی بہت مشکلوں سے مانا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ سجل کو دیکھ کر، آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا مما؟ ایک پل کو رک کر اس نے پوچھا تو شہر بانو گہرا سانس خارج کر کے بولی تھی، ٹھیک ہے، نہیں آئے گی وہ۔ پھر چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ لیکن جب انہوں نے یہ بات سجل سے کی جو آج کل زور و شور سے شادی میں جانے کے لیے شاپنگ کر رہی تھی، مما کی بات سن کر وہ کہا لگا کر ہنستی تھی، میری پیاری مما، ایسا کچھ نہیں ہوگا وہاں، اسے کوئی بڑا، کوئی طوفانی قسم کا عشق ہے جو آپ اتنا ڈر رہی ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے گا اپنی شادی کی خوشی میں اس کو تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ کوئی سجل بھی تھی جس سے وہ بے انتہا محبت کا دعوے دار تھا۔ آپ خامخواہ اتنا پریشان ہو رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ موصوف بڑے شوق سے اپنے سر پہ صحرا سجا کر خوشی خوشی اپنی دلہن کو بیاہ لائیں گے، اور بہت جلد آپ کو یہ خوشخبری سننے کو ملے گی کہ آپ دادو بننے والی ہیں۔ اس کی ساری بکواس پہ مما کا دل کیا تھا کہ اس کا گلا ہی دبا دیں، اور وہ ایسا کر بھی دیتی اگر جو وہ مرتضیٰ آفریدی کی اتنی لاڈلی نہ ہوتی۔ لیکن میں نے کہا ہے کہ تم نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ تم نہیں جاؤ گی، انڈرسٹینڈ؟ انہوں نے دانت پیس کر کہا تھا اور کمرے سے جانے لگی، پھر جاتے جاتے یکدم مڑی تھی، اور ہاں، سوما یا رامین پوچھیں تو کہہ دینا کہ تمہارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس لیے تم نہیں جا رہی۔ مما کے جانے کے بعد اس نے ہاتھ میں پکڑا فراک جو وہ بارات میں پہننے کے لیے لائی تھی غصے سے دور اچھال دیا تھا۔
مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس شخص کی شادی اٹینڈ کرنے کا۔ شادی سے 2 دن پہلے مرتضیٰ افریدی اپنی ساری فیملی کے ساتھ حویلی گئے تو سجل کو نہ پا کر مجتبیٰ افریدی اور منال نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اور 2 دن بعد جب وہ لوگ روشانے کو بیاہ کر حویلی لے آئے تو مجتبیٰ افریدی نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے کہ ان کے بیٹے نے کوئی گڑبڑ نہیں کی تھی۔ جب مولوی نے اس سے پوچھا تھا کہ اس کو روشانے افریدی ولد ہاشم افریدی قبول ہے، اور جواب میں جب اس نے ہاں نہیں بولی تھی، مجتبیٰ افریدی کو اپنی جان سولی پہ لٹکی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ہاں بولتے ہی ان کے کشیدہ اعصاب بہت حد تک ڈھیلے پڑ گئے تھے، اور جب اس نے انتہائی سپاٹ تاثرات سمیت نکاح نامے پہ دستخط کیے تھے تو ان کے لیے تو یہی بہت تھا کہ کر تو دیے تھے۔ اس کے جامد تاثرات کو دیکھ کر انہیں لگا تھا کہ انہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھے۔ اگر وہ اس کے ساتھ نرمی برتتے تو وہ کبھی نہ مانتا۔ پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے تھے اب رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اس نے شادی کر لی ہے تو سجل کو بھی بھول جائے گا، لیکن آنے والے وقت نے ان کی سوچ کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ اگرچہ اس نے روشانی کو اپنی زندگی میں وہ جگہ تو دے دی تھی جو اس کا حق تھی، کیونکہ اس کے خیال میں اگر سجل اس کو نہ ملی تھی تو اس میں روشانی کا کوئی قصور نہ تھا، تو وہ پھر اسے سزا کیوں دیتا؟ اس نے روشانے افریدی کے سارے حقوق ادا کیے تھے، اس کے باوجود کہ اس کے دل میں روشانے افریدی کی جگہ نہ تھی جو سجل کی تھی، اور پھر ایک بیٹا ہو جانے کے باوجود بھی سجل افریدی اس کے دل سے نہ نکلی تھی۔ وہ جو پہلے ہر وقت ہنستا بولتا رہتا تھا، اب اس کو ایک چپ لگ گئی تھی۔ بیٹے کی پیدائش پہ بھی اس نے کسی قسم کی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کے بیٹے کی پیدائش پہ مجتبیٰ افریدی اور منال بہت خوش تھے۔ سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی تھی، اور جب اس کے بیٹے شاہ فیصل کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنانے کے لیے منال نے افریدی ہاؤس فون کیا تو دوسری طرف فون سجل نے ہی اٹینڈ کیا تھا، اور کس قدر طنز سے مما کو یہ خبر دی تھی، مبارک ہو مما، اب دادو بن گئی ہیں، یعنی مسٹر زیان افریدی والد محترم کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں۔ خوش ہو جائیں اور ساتھ ہی مجھے بھی داد دیں میری پیش گوئی کے درست ہونے پہ۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مسٹر زیان افریدی جیسے لوگ محبت میں جوگی نہیں بنا کرتے، اور دیکھ لیں ایسا ہی ہوا ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ شہر بانو اس پہ ایک قہر بھری نگاہ ڈال کے وہاں سے اٹھ گئیں تو اس نے پاس صوفے پر پڑا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر لیا۔ ہاں، محبت، زیان افریدی جیسے لوگوں کو کسی سے محبت نہیں ہوتی ہے مما، ان کو تو ہر خوبصورت لڑکی کے وجود سے محبت ہوتی ہے۔ اب وہ لڑکی چاہے سجل افریدی ہو یا روشانے افریدی، یا پھر بولتے بولتے اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ 2 سبز کانچ سی آنکھوں سے مزین وہ معصوم سا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا دھیان 5 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ وہ فرسٹ ایئر میں تھی جب کالج میں گرمیوں کی تعطیلات ہوئیں تو منال آپی اس کو اپنے ساتھ حویلی لے آئیں۔ وہ 3 سال بعد حویلی آئی تھی، اگرچہ مما نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ ان کے خیال میں وہ حویلی میں 2 دن بھی نہیں ٹکے گی، کیونکہ پہلے بھی کئی بار وہ حویلی جا چکی تھی، لیکن ہر بار بور ہو کر دوسرے ہی دن واپسی کی رٹ لگا دیتی۔ لیکن اس بار مما کا اندازہ غلط ثابت ہو گیا تھا، کیونکہ 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود اس کا دل حویلی میں لگا ہوا تھا۔ تو اس کی ایک وجہ تو حویلی میں موجود وہ 2 لڑکیاں پری گل اور لالا گل تھیں۔ وہ دونوں حویلی کے پرانے ملازم گل خان کی پوتیاں تھیں۔ ان دونوں کے والدین ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ پری گل کو تو اس کے بوڑھے دادا دادی نے حویلی کے سرونٹ کوارٹر میں ہی پروان چڑھایا تھا، جبکہ اس سے 3 سال چھوٹی لالا گل جو پہلے اپنے ماموں کے پاس کراچی میں رہتی تھی، ماموں کی وفات کے بعد 2 سال پہلے ہی حویلی آئی تھی۔ وہ تقریباً سجل کی ہم عمر ہی تھی۔ چند دنوں میں ہی سجل کے ساتھ اس کی دوستی ہو چکی تھی، اور حویلی میں سجل افریدی کا دل لگنے کی دوسری وجہ زیان افریدی تھا، جو 1 سال پہلے انگلینڈ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا۔ سجل کی اس کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، مگر یہ دوستی صرف سجل کی طرف سے تھی۔ زیان افریدی کا دل تو ان چند دنوں میں ہی دوستی سے محبت تک کا سفر طے کر چکا تھا۔ اس کا دل خود سے 7-8 سال چھوٹی اپنی اس کزن کا کب اسیر ہوا تھا، اسے بالکل خبر نہ ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے،
تو پری گل بھی بہت جلد زیان افریدی کے دل کا حال جان گئی تھی، کیونکہ سجل کو دیکھتے ہی زیان کی آنکھیں لو دینے لگتی تھیں۔ تو ایسے میں پری گل کے دل پہ سانپ لوٹ جاتے، حسد کی آگ اس کے آس پاس جلنے لگتی، جس میں اسے اپنا وجود خاک ہوتا معلوم ہوتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی کہ آخر ایسا کیا خاص تھا سجل افریدی میں جو اس میں نہ تھا۔ اگر سجل خوبصورت تھی تو کم خوبصورت تو وہ بھی نہ تھی۔ پھر اس نے کئی بار زیان افریدی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، کوئی کام ابھی زیان کے منہ سے نکلتا نہ تھا کہ وہ کرنے کو حاضر ہو جاتی، لیکن زیان نے کبھی نظر بھر کے اس کو دیکھا تک نہ تھا۔ اور جب سے اس کو پری گل کے جذبات کی خبر ہوئی تھی، اس کا رویہ پری گل کے ساتھ انتہائی سخت ہو گیا تھا۔ اس کو وہ شوخی اور چھچوری حرکتیں کرنے والی لڑکی کبھی ایک آنکھ نہ بھائی تھی، اور اب تو اسے اس سے اور بھی چڑ ہو گئی تھی۔ پری گل اس کے انتہائی سخت رویے کے باوجود پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ وہ حویلی میں ہوتا تو بہانے بہانے سے اس کے کمرے کے چکر لگاتی، جس پہ ایک دن زیان نے اس کو اچھا خاصا جھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں کہ یوں منہ اٹھا کے میرے کمرے میں مت آیا کرو، اثر کیوں نہیں ہوتا تمہیں؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا تو پری گل معصوم صورت بنائے ہوئے منمنائی تھی، خان وہ بی بی نے کہا تھا آپ کے کمرے کی صفائی کر دوں، اس لیے میں، مگر وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دانت پیستے ہوئے گرایا تھا، دفع ہو جاؤ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے، اور آج کے بعد تو مجھے میری موجودگی میں اس کمرے میں نظر آئیں تو اٹھا کے حویلی سے باہر پھینکوا دوں گا، سمجھی تم؟ اس کو غصہ ہوتے دیکھ کر پری گل منہ بناتی باہر نکل آئی۔ وہ جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتا تھا۔ اس کو اپنی زلفوں کے جال میں پھنسا کر حویلی پہ راج کرنے کا خواب پری گل کو پورا ہوتا نظر نہ آ رہا تھا، کیونکہ زیان افریدی تو پروں پہ پانی نہ پڑنے دے رہا تھا۔ نخرا ہم دیکھتا ہے خان کہ تم کب تک ہمارے حسن سے نگاہ چراتا ہے۔ تم پری گل کو ابھی جانتا نہیں ہے، تم کو اپنے زلفوں کا اسیر نہ بنایا تو ہمارا نام بھی پری گل نہیں۔ وہ غصے میں بل کھاتی سوچ رہی تھی، اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ حویلی کے اس نخریلے اتھرے گھوڑے کو کس طرح اپنے قابو میں کرے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اگر ایک بار زیان افریدی اس کے حسن کے جال میں پھنس گیا تو پھر حویلی کی بہو بننے کا اس کا خواب کبھی بھی ادھورا نہیں رہے گا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حویلی میں کوئی بھی زیان افریدی کی بات کو نہ ٹالتا تھا، نہ اس کے لالا نہ اس کے ابی۔ ہر بات جو اس کے منہ سے نکلتی پوری کی جاتی تھی، اور پری گل کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر زیان پہ اس کے حسن کا جادو چل گیا تو پھر کوئی بھی مائی کا لال اسے حویلی کے اس لاڈلے ثبوت کی دلہن بننے سے نہیں روک سکتا تھا۔ لالا گل اپنی بڑی بہن کو کئی بار اس کے ارادوں سے باز رکھنے کی کوشش کر چکی تھی۔ خدا کے لیے باز آ جا ان حرکتوں سے، کیونکہ اگر بابا یا جبل میں سے کسی کو اس بات کا خبر ہو گیا تو وہ تمہارا حشر کر دیں گے۔ اس لیے ہمارا تم کو یہی مشورہ ہے کہ چھوٹے خان کا خیال اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ تم جو کچھ سوچ رہا ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی محمل میں بھی ٹاٹ کا پیبند لگتے دیکھا ہے؟ لالا گل نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ تو یہ سوچ کر ہی ڈر رہی تھی کہ اگر اس بات کی خبر پری کے منگیتر جبل خان کو ہو گئی تو وہ اسے جان سے مار دے گا، اور پھر مجتبیٰ افریدی کیا ایسا ہونے دیں گے؟ کبھی نہیں۔ لالا گل کے خیال میں اگر پری زیان کو اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب بھی ہو گئی تب بھی بڑے خان ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے جیسا پری گل چاہتی تھی۔ لالا گل جانتی تھی کہ اگر بڑے خان کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ ان کی معمولی ملازمہ ان کے بیٹے کو پانے کے خواب دیکھ رہی ہے تو اس کی اس جرت پہ وہ بابا اور ان دونوں بہنوں کو حویلی سے باہر پھینکوانے میں لمحے کی تاخیر بھی نہیں کریں گے۔ اور لالا گل اس وقت سے ڈرتی تھی، تبھی تو اس نے اپنی بہن کو بھی اس وقت سے آگاہ کرنا چاہا تھا، لیکن اس کی بات سن کر پری گل کو تو گویا آگ ہی لگ گئی۔ تم اپنا منہ بند ہی رکھو تو بہتر ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زیان میرا نہیں ہو سکتا تو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ کس کا ہے۔ لالا گل کے سمجھانے کا بھی اس پہ کوئی اثر نہ ہوا تھا، الٹا وہ لالا گل کو انتہائی سخت لہجے میں 2-4 سنا کر چلتی بنی۔ اس کو تو اپنے حسن، اپنی اداؤں پہ پورا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ زیان کو اپنا بنا لے گی۔
مگر سجل آفریدی کی حویلی آمد نے اس کے اس یقین کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ سجل کو دیکھتے ہی زیان کے چہرے کی بڑھتی روشنیاں، اس کی طرف اٹھتی زیان کی بے ساختہ والہانہ نگاہیں، جہاں سجل آفریدی کا دل دھڑکا جاتی تھی وہیں پری گل کے دل کو گویا راکھ کر دیتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیسے سجل آفریدی کو زیان کی زندگی سے دور کر دے، اور اس سے پہلے کہ سجل آفریدی کا دل محبت کے اس سفر میں زیان آفریدی کے دل کا ہم سفر بنتا، پری گل کو قدرت نے وہ موقع عطا کر دیا تھا۔ سجل ابھی حویلی میں ہی تھی جب ایک رات اچانک لالا گل کا انتقال ہو گیا۔ اس کو ہیضہ ہوا تھا۔ شہر لے کر جاتے ہوئے وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ حویلی سے ملحق کا سرونٹ کوارٹر میں تو جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ پری گل اور اس کی بوڑھی دادی اونچی آواز میں بین کر کے رو رہی تھیں کہ وہاں موجود ہر آنکھ نم ہو گئی تھی۔ سجل نے لالا گل کی موت کا اتنا اثر لیا تھا کہ وہ پورا ایک ہفتہ بخار میں جلتی رہی تھی۔ اس دن اس کا بخار کچھ کم ہوا، لیکن کمزوری اور نقاہت بہت ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں ہی ناشتہ کر کے ابھی لیٹی ہی تھی جب پری گل اس کی طبیعت کا پوچھنے چلی آئی۔ باتوں ہی باتوں میں لالا گل کا ذکر آیا تو پری گلزاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ ام کو تو یقین نہیں آتا بی بی کہ ہمارا لالا گل ام کو چھوڑ گیا ہے۔ اگر ام کو پتہ ہوتا کہ ہمارا لالا گل کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا تو ام اس کو حویلی سے دور، بہت دور لے جاتا۔ پری گل کو روتے دیکھ کر سجل کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ صبر کرو پری، اس کی عمر ہی اتنی تھی تو تم میں چاہیے اس کو دنیا کے کسی بھی کونے میں لے جاتی، اس کو موت سے نہیں بچا سکتی تھی۔ اس نے پری گل کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی امیز لہجے میں کہا تھا، لیکن جواب میں جو کچھ پری گل نے کہا تھا اس نے کچھ پل کے لیے سجل آفریدی کو گویا ساکت کر دیا تھا۔ بچا سکتا تھا بی بی، بچا سکتا تھا۔ اس حویلی سے دور جا کر کم از کم اپنی عزت، اپنی بہن کی عزت تو بچا سکتا تھا نا۔ نہ اس کی عزت جاتا، نہ وہ اپنا جان دیتا۔ بہن کی عزت؟ کیا مطلب؟ پری گل، کھل کر بتاؤ مجھے سب۔ لالا گل کی ڈیتھ تو ہیضے سے ہوئی ہے نا؟ کافی دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ اس کی اڑی اڑی رنگت کو دیکھ کر پری گل سمجھ گئی تھی کہ اس کا تیر بالکل نشانے پہ لگا ہے۔ تبھی تو آنسو بہاتی مزید بولی تھی، جب چھوٹا خان لندن سے آیا تھا تو سب سے پہلے اس نے ام کو اپنے محبت کے جال میں پھنسانے کا کوشش کیا تھا، مگر ام چاہتا تھا کہ محبت کے اس کھیل میں ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا سوائے ذلت اور بدنامی کے۔ ایک دو بار تنہائی میں خان نے ہمارے ساتھ اپنا وقت رنگین کرنا چاہا تھا، جس سے اس کی فطرت کو اور اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ پھر تو اس کی محبت کے جھانسے میں نہ آیا، مگر ہمارا معصوم بہن اس کی ہوس کا نشانہ بن گیا۔ وہ بیوقوف سمجھنے لگا تھا کہ خان اس سے محبت کرتا ہے۔ نے اس کو بہت سمجھایا، مگر وہ خان کی محبت میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ اور خان نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اب وہ مرتا نہیں تو اور کیا کرتا؟ اب تو خان بھی اس کی بات نہ سنتا تھا۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اب بہت دیر ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ گھر آ کر ہمارا بہن بہت رویا، اور پھر بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے اپنا جان دے دیا، اور نے اس کو ذلت سے بچانے کے لیے کہہ دیا کہ اس کو ہیضہ ہوا ہے، یہی نا؟ سجل نے بہت دکھ سے پری گل کا فقرہ مکمل کیا تھا۔ پھر بہت غصے سے پری گل سے مخاطب ہوئی تھی، کتنا غلط کیا ہے پری تم نے، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ ایک غلطی تمہاری بہن نے کی، یوں چپ چاپ اپنی جان دے کر، حالانکہ اگر وہ تھوڑی سی ہمت کرتی تو بدنامی اور ذلت اس شخص کے حصے میں بھی آ سکتی تھی جس نے اسے اس حال تک پہنچایا تھا۔ تم نے صحیح کہا کہ وہ بے وقوف تھی، لیکن تم اس سے بھی بہت بڑی بے وقوف ہو، کیونکہ تم اس سے بھی بڑی غلطی کر رہی ہو، کیونکہ اپنی بہن کی موت کی اصل وجہ چھپا کر تم اس کو نہیں بلکہ زیان آفریدی کو ذلت اور بدنامی سے بچایا ہے۔ تمہاری بہن تو مر گئی، اس کو تو اب بدنامی یا ذلت سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑنے والا تھا جتنا کہ اس کی موت کی اصل وجہ سامنے آنے پہ زیان آفریدی کو پڑتا۔ زیان آفریدی کے نام پہ اس کے لہجے میں تلخی اور نفرت گھل گئی تھی۔ پھر اس نے پری گل سے کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں ابھی سے بات کرے گی اور انہیں ان کے لاڈلے سپوت کے کارنامے بتائے گی، تو پری گل نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ نہ بی بی، نہ، خدا کے لیے ایسا مت کرنا۔ بڑا خان سب جان کر بھی اپنے بیٹے کو تو کچھ نہیں کہے گا،
अच्छी طرح جانتا ہے کہ ایسا کرنے سے سے رہنے کا یہ ٹھکانہ بھی چھین جائے گا، اور پھر نے اپنا مرتی ہوئی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا۔ اس لیے تمہیں بھی خدا کا واسطہ ہے بی بی، تم بھی اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ دیکھو تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے۔ پری گل کے جڑے ہاتھ اور بہتے آنسو اور اس کا دیا خدا کا واسطہ سجل آفریدی کو چپ کرا گیا تھا۔ اس نے یہ بات اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپا لی تھی، مگر اس کے بعد اس کو زیان آفریدی کی شکل تو کیا، نام سے بھی نفرت ہو چکی تھی۔ پری گل نے جو جھوٹی کہانی اس کو بتائی تھی وہ سجل کو زیان سے بہت دور لے گئی تھی۔ اس کے بعد وہ صرف 2 دن حویلی میں رہی۔ منال اپی یوں ایک دم اس کی واپسی کی رٹ پہ پریشان ہو گئی تھی۔ ان کے بار بار روکنے پہ بھی اس کا یہی اصرار تھا کہ اسے آج اور ابھی واپس جانا ہے۔ ٹھیک ہے چلی جانا، لیکن آج نہیں، 2 دن بعد۔ رومان اسلام آباد جا رہے ہیں 2 دن بعد، کسی کام سے، وہ تمہیں لے ہی جائیں گے۔ آپی نے اس کو ساتھ لگا کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ انہیں یہی لگا تھا کہ لالا گل کی موت کی وجہ سے وہ بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے، اس لیے اس کو روکنے کی مزید کوشش نہیں کی تھی۔ رات کو جب اس بات کا پتہ زیان آفریدی کو چلا کہ سجل واپس جا رہی ہے تو وہ اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی چھت کو گھورتے لالا گل کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب زیان اپنے ہی دھیان میں دستک دیے بغیر اندر داخل ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ سجل نے گردن گھما کر دیکھا تھا اور اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ میں اتنے ایٹیکیٹس نہیں ہیں کہ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے دروازہ نوک کرتے ہیں؟ پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پہ پھیلاتے اس نے زہر کھند لہجے میں کہا تھا، لیکن زیان اس کے الفاظ اور لہجے اور شکنوں سے بھری پیشانی کی طرف دھیان دیے بغیر بولا تھا، سجل یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم واپس جا رہی ہو؟ زیان کی بات پہ اس نے ایک نظر اس کی سمت دیکھا تھا اور انتہائی چبا چبا کے بولی تھی، جی بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے کہ میں واپس جا رہی ہوں، کیونکہ آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ زیان نے اس بار بھی اس کے لہجے پہ غور نہیں کیا تھا۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ ہاں ہے نا اعتراض، لیکن مجھے نہیں، میرے دل کو۔ اس کو کندھوں سے تھام کر وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا، لیکن جو ہی اس نے سجل کے کندھوں کو چھوا تھا وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ دیکھو اپنی حد میں رہو، میں رہوں یا جاؤں تم کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے روکنے کا، اس نے لہجے میں ناگواری سموئے غصے سے زیان کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن زیان نے اس بار بھی اس کی ناگواری کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا تھا، اور نہ ہی یہ دھیان دیا تھا کہ وہ بھی ہمیشہ اس کو آپ کہہ کر مخاطب کرتی تھی، اب تم پہ آ گئی تھی۔ وہ تو اپنی ہی سرشاری میں تھوڑا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا تھا، اچھا جی، اور اگر میں آپ کو یہاں روکنے کا حق حاصل کر لوں تو پھر؟ اس کی بات پہ سجل گویا انگاروں پہ لوٹ گئی تھی۔ مسٹر آفریدی، دن میں خواب دیکھنا اچھی عادت ہے، مگر اتنی بھی نہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ دن کے خوابوں کی کوئی حقیقت، کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے، اور جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اسے تو میں ہرگز بھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ زیان وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ وہ تو اس سے اس طرح بات نہیں کرتی تھی، پھر آج ایسا کیا ہوا تھا؟ پھر اس کی واپسی کے 2 دن بعد جب ابھی پاپا سے زیان آفریدی کے لیے اس کا ہاتھ مانگنے آئے تھے، اور جب پاپا نے اس سے اس کی مرضی پوچھی تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ابھی اور منال آپی کے بار بار رشتہ لانے اور ماما کے بے انتہا غصے کا سامنا کرنے کے باوجود اس کی ہاں میں نہ بدلی تھی، جبکہ دوسری طرف زیان کے علاوہ کسی اور کو اپنا ہم سفر بنانے کو تیار نہ تھا۔ لیکن وہ جب بھی آفریدی ہاؤس جاتا اس کو دیکھتے ہی سجل کے نگوش تن جاتے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی زیان کے چہرے پہ بکھر جانے والی مسکراہٹیں اور روشنیاں سجل کو ہمیشہ زہر لگا کرتی تھیں۔ اس کے بار بار کے انکار سے تنگ آ کر ابھی نے زیان کی شادی روشانی سے کر دی تھی تو پری گل بہت خوش ہوئی تھی۔ پری گل اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اگر زیان آفریدی اس کا نہ ہوا تھا تو سجل آفریدی کی محبت بھی اس کے حصے میں نہ آئی تھی۔ اب جب وہ زیان کو گمسم کھویا سا دیکھتی تو اس کے دل میں خوشی کی ایک انوکھی لہر سر اٹھاتی تھی۔ اس کو کمینی سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ منال کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ روشانیں کچھ چپ چپ اور پریشان سی دکھائی دے رہی ہے، اگرچہ بہت زیادہ تو وہ پہلے بھی نہ بولتی تھی، لیکن اب کچھ زیادہ ہی خاموش رہنے لگی تھی۔ انہیں وہم ہونے لگا تھا کہ ضرور اس کا زیان سے کوئی جھگڑا ہوا ہے، اور جب انہوں نے
इस सिलसिले में रोशानी से पूछा तो वो हल्के से मुस्कुरा दी थी। नहीं भाभी, भला हमारा झगड़ा क्यों होने लगा? मिनाल ने उसकी बात पे बहुत ध्यान से उसके चेहरे को देखा था। उसकी मुस्कुराहट उसके होंठों का साथ नहीं दे रही थी और उसके चेहरे ने मिनाल को और तशवीश में मुब्तला कर दिया था। तभी रोशानी के हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली थी, रोशनी, अगर तुम वाकई मुझे अपनी बड़ी बहन समझती हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? उनकी बात पे रोशानी ने एक पल को उनकी तरफ देखा था, फिर बहुत दुख से गोया हुई थी। मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन ही समझती हूँ भाभी, मगर लगता है आप मुझे अपनी बहन नहीं समझती, तभी तो इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। रोशानी की बात पे मिनाल ने चौंक कर उसकी सिमत देखा था। क्या मतलब रोशानी, ऐसा क्या छुपाया है मैंने तुमसे? यही कि ज़यान शादी से पहले किसी और को पसंद करते थे, इतना ज़्यादा कि वो उस लड़की के तस्वुर आज भी इतना ज़्यादा कि उस लड़की की तस्वीर आज भी उनके वॉलेट में लगी है। रोशानी की बात पे मिनाल अफरीदी गोया ज़लज़लों की जद में आ गई थी। वो अच्छी तरह जान गई थी कि वो तस्वीर किस लड़की की थी। बज़ाहिर यूँ लगता था कि ज़यान सज्जल को भूल चुका है, तो क्या वो अभी तक? इससे ज़्यादा मिनाल से सोचा ही न गया। उन्हें खामोश देखकर रोशानी आंसू भरे लहजे में मज़ीद बोली थी, मुझे बहुत अफसोस है भाभी कि आपने भी मुझसे सच छुपाया। मुझे आपसे ये उम्मीद न थी। फिर रोशानी तो उठ गई, लेकिन मिनाल कितनी देर तक साकित और सामित वहाँ बैठी रही। इस सोच ने उन्हें मुस्तरब कर दिया था कि अगर रोशानी को पता चल गया कि वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उनकी बहन की है तो रोशानी की नज़रों में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। अगरचे इस मामले में उनकी बहन का कोई कसूर भी न था, उसे तो खबर भी ना होगी कि वो शख्स आज भी अपने वॉलेट में उसकी तस्वीर लिए फिरता है। अगले दिन बच्चों को स्कूल भेजने से पहले वो उनको पॉकेट मनी दे रही थी जब उन्होंने सोफे पे बैठे ज़यान को पुकारा था, जो टीवी ऑन किए कोई मॉर्निंग शो देख रहा था। रोशानी अपने कमरे में थी। इस वक्त लाउंज में वो दोनों अकेले थे। ज़यान, तुम्हारे पास कुछ खुले पैसे होंगे? 200-300? जी। ज़यान ने उन्हें पैसे देने के लिए वॉलेट निकाला था। वो वॉलेट से पैसे चेक कर रहा था जब मिनाल ने आगे बढ़कर वॉलेट उसके हाथ से छीन लिया था। इससे पहले कि ज़यान संभलता और उनसे वॉलेट वापस लेता, उन्होंने उसके अंदर मौजूद सज्जल की तस्वीर निकाल कर उसके सामने लहराई थी। व्हाट इज़ दिस? वो फटी फटी आंखों से उनकी सिमत देख रहा था। बोलने के लिए तो गोया उसके पास कुछ था ही नहीं, और उसे यूँ खामोश देखकर मिनाल मज़ीद गोया हुई थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शादीशुदा होकर ऐसी हरकतें करते हुए। और कुछ नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लेते। सोचो, अगर तुम्हारी बीवी को ये पता चल जाता कि तुम्हारे वॉलेट में मौजूद तस्वीर किसी और लड़की की नहीं, मेरी बहन की है, तो क्या इज्जत रह जाती उसकी नज़रों में मेरी? और अगर वो मुझसे ये पूछ लेती कि मेरी बहन की तस्वीर उसके शौहर के वॉलेट में क्या कर रही है, तो मैं उसको क्या जवाब देती? गुस्से से उसे देखते मिनाल ने कहा था, लेकिन वो लब भींचे खामोश बैठा रहा, जैसे कहने को कुछ ना बचा हो। और बचा भी तो कुछ ना था। सज्जल अफरीदी तो पहले ही उसकी ना हो सकी थी। उस दुश्मन जान की एक तस्वीर थी, वो भी आज सेक गई। टीवी स्क्रीन पर निगाहें जमाए लब भींचे खुद पे हजार जब्त करते भी उसकी आंखों के किनारे भीग गए थे। तो उस ऊंचे लंबे मर्द को यूं रोते देखकर मिनाल का दिल कट के रह गया था। उनका सारा गुस्सा भग से उड़ गया था। क्यों रोते हो उसके लिए जिसको तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे जज्बों की कदर ही ना थी? भूल जाओ उसे, नहीं है वो इस काबिल कि उसे याद रखा जाए। ज़यान का शाना थपथपाते हुए उन्होंने कहा, तो उनका अपना लहजा भी भीग गया था। ज़यान अब भी खामोश ही रहा था। उसकी भीगी पलकों को देखकर मिनाल मज़ीद बोली थी, रोशानी बहुत अच्छी लड़की है ज़यान, बहुत मोहब्बत करती है वो तुमसे, लेकिन तुम उसको वो तवज्जो, वो मोहब्बत नहीं दे पा रहे हो जो उसका हक है। और तो और अपने बेटे तक को इग्नोर कर जाते हो, और इस चीज़ को अब रोशानी ने भी नोट करना शुरू कर दिया है। तभी तो इतनी परेशान रहने लगी है। मेरी जान, एक ऐसी लड़की के लिए जिसने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दिया, अपनी फैमिली को डिस्टर्ब मत करो। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? मिनाल की बात पे उसने सर को अस्पात में हिला दिया था। बोला अब भी कुछ ना था। मिनाल कुछ देर उसके सपाट तासुरात से सजे चेहरे को देखती रही, जो बज़ाहिर टीवी स्क्रीन पे नज़रें जमाए हुए था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो ना जानती थी।
لیکن اس کے بعد یہ ضرور ہوا تھا کہ اب وہ پہلے کی نسبت اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دینے لگا تھا۔ شاہ نیل کو اس نے کبھی نظر بھر کر دیکھا نہ تھا، نہ ہی کبھی اٹھایا تھا، مگر اب وہ اکثر زیان کی گود میں پایا جاتا تھا۔ وہ سجل افریدی کو بھولا تھا یا نہیں یہ تو کوئی نہ جانتا تھا، مگر اب وہ ہنسنے بولنے لگا تھا۔ ایک بار پھر اس کے کہکہے حویلی کے در و دیوار میں گونجنے لگے تھے، لیکن یہ کہکہے اندر سے کتنے کھوکھلے ہوتے تھے یہ صرف زیان افریدی کا دل جانتا تھا۔ باقی سب تو اس کی ذات میں آنے والی اس خوشگوار تبدیلی پہ خوش تھے، خاص کر اس کے ابی۔ اسے روشانے اور شاہ نیل کے ساتھ خوش دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئے تھے کہ ان کا بیٹا اپنی لائف میں سیٹ ہو رہا ہے۔ وقت کا کام آگے بڑھنا ہے، سو اپنی مخصوص رفتار سے بڑھتا رہا اور 2 سال گزر گئے۔ شاہ نیل 2 سال کا ہوا تو روشانے ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ منال اور روشانے کو بچوں کے اور اپنے لیے شاپنگ کرنی تھی۔ روشانے نے اپنا منتھلی چیک اپ بھی کروانا تھا۔ منال نے زیان کو ساتھ چلنے کو کہا، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا، نہ بابا نہ، آپ لوگوں کو شاپنگ کروانے سے بہتر ہے بندہ گھر میں بیٹھ کر 10 جوتے کھا لے۔ پھر منال کے اصرار پہ بھی وہ نہ مانا تو وہ دونوں رومان کے ساتھ چلی گئیں۔ رومان کو پشاور کوئی کام تھا۔ روشانے کو ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد رومان انہیں بازار اتار کر یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ وہ فارغ ہو کر انہیں کال کر لیں۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر جب انہوں نے رومان کو فون کیا تھا تو وہ اچھا خاصا تپ گئے تھے۔ ابھی بھی کیا ضرورت ہے واپس جانے کی؟ میں تو کہتا ہوں ادھر بازار میں ہی رہ لو، رات بھی۔ صحیح کہا تھا زیان نے، تم لوگوں کو شاپنگ کروانے سے بہتر ہے بندہ 10 جوتے کھا لے۔ انہوں نے منال کو اچھا خاصا جھاڑ کے رکھ دیا تھا، جس پہ وہ محض ہنستی تھی، کیونکہ غلطی ان سے بھی ہوئی تھی۔ شاپنگ کے دوران انہیں وقت کا بالکل احساس نہ رہا تھا۔ پہلے ڈاکٹر کے پاس کافی ٹائم لگا دیا۔ اگر انہوں نے شاپنگ کرتے باقی کسر پوری کر دی۔ فون پہ تو جو ڈانٹ پڑی سو پڑی، روبرو آ کر بھی اچھی خاصی جھاڑ سننے کو ملی تھی۔ روشانے، تمہیں تو میں اچھا خاصا سمجھدار سمجھتا تھا، تم ہی وقت کا احساس دلا دیتی ان محترمہ کو، کیونکہ انہیں تو شاپنگ کرتے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ رومان نے چڑھ کر کہا تو منال اس بار چپ نہ رہ سکی۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے، آپ کو تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے میری بے عزتی کرنے کا۔ منال کو روشانے کے سامنے اپنی عزت افزائی پہ واقعی غصہ آ گیا تھا، تو اس کا پھولا منہ دیکھ کر رومان کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ انہیں روشانے کے سامنے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تبھی شرارت سے بولے، ارے بیگم، ہماری ایسی کہاں جرت کہ آپ کی بے عزتی کر سکیں۔ ان دونوں میاں بیوی کی نوک جھونک پہ روشانی مسکرا رہی تھی۔ شہر کی حدود سے نکلتے نکلتے اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مجتبیٰ آفریدی انہیں دیر ہونے کی وجہ سے گھر میں غصہ ہو رہے تھے۔ زیان، فون کر کے پتہ کرو بیٹا کہ کہاں رہ گئے ہیں وہ، اب تو اندھیرا بھی پھیل چکا ہے، اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ انہیں صبح سے ہی عجیب سی بے چینی نے گھیر رکھا تھا، جو ہر گزرتے منٹ کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ بار بار سامنے وال کلاک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابی جان، آپ تو یوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو لالا سے بات ہوئی ہے میری، وہ شہر سے نکل آئے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجتبیٰ آفریدی کمرے میں چلے گئے تو وہ بھی ملازمہ سے بچوں کو کھانا کھلا کر سلانے کا کہہ کر ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ ابھی اسے ٹی وی دیکھتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پہ رومان لالا کا نمبر دیکھ کر اس کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ یار لالے، کہاں رہ گئے ہیں آپ لوگ؟ یہاں ابھی اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا، کیا آپ زیان افریدی ہیں؟ اس نے خاموش ہوتے ہی دوسری طرف کسی اجنبی آواز میں سوال کیا گیا تھا۔ اس سوال پہ اس نے کافی حیران ہو کر دوبارہ موبائل اسکرین چیک کیا تھا۔ نمبر تو رومان لالا کا ہی تھا، تو یہ آدمی کون تھا؟ جی میں زیان افریدی ہی ہوں، مگر آپ کون ہیں اور میرے لالا کا فون آپ کے پاس کیسے؟ اسے تشویش نے گھیر لیا تھا۔ تبھی پریشان کن لہجے میں استفسار کیا تو جواب میں جو خبر اس آدمی نے دی تھی، اس نے زیان افریدی کے قدموں تلے سے گویا زمین کھینچ لی تھی۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو 2 خواتین تھیں ان میں سے ایک کی ڈیتھ تو موقع پہ ہی ہو گئی تھی، جبکہ دوسری والی کی حالت بھی بہت خراب ہے، اور آپ کے لالا کی حالت بھی کافی خراب ہے۔ ہم لوگوں نے ان کو ہاسپٹل پہنچا دیا ہے۔ پھر اس آدمی نے ہی پشاور کے اس ہاسپٹل کا اسے نام بتایا تھا۔
جس میں وہ رومان لوگوں کو لے کر گئے تھے۔ پھر وہ اور ابھی جس طرح ہاسپٹل پہنچے تھے یہ صرف وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ اس سے تو گاڑی ڈرائیو ہی نہیں کی جا رہی تھی۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچے تو منال افریدی کے ساتھ روشان افریدی بھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ رومان افریدی ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ جوان بہوؤں کی لاشیں اور بیٹے کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھ کر مجتبیٰ افریدی وہیں زمین پہ ڈھہ گئے تھے۔ زیان افریدی بہتے آنسوؤں اور کانپتے ہاتھوں سے کبھی ابی کو سنبھال رہا تھا تو کبھی شازیم، حذیفہ اور بلال کے نمبر ٹرائی کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد بلال نے کال ریسیو کی تھی، اور یہ سن کر کہ منال افریدی اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ رومان کو پورے 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ تب تک منال اور روشانے کے کل بھی ہو چکے تھے۔ یہ جان کر کہ ان کی محبوب بیوی اور بھابھی اس حادثے میں اپنی زندگیاں ہار گئی ہیں، وہ کچھ اس طرح روئے تھے کہ وہاں موجود ڈاکٹر اور نرس بھی رو دیے تھے۔ اس حادثے کو 6 ماہ گزر گئے تھے اور مجتبیٰ افریدی ان 6 مہینوں میں ہی بہت بوڑھے دکھائی دینے لگے تھے۔ ان کے جوان بیٹوں کے گھر کیسے لمحوں میں برباد ہوئے تھے۔ ایک قیامت تھی جو حویلی پہ ٹوٹ گئی تھی۔ اپنے پوتے پوتیوں کو روتے دیکھ کر وہ ہزار ضبط کے باوجود بھی رو دیتے۔ شہان اور زرش تو پھر بھی تھوڑے سمجھدار تھے، مگر ارسل اور شاہنیل تو اکثر اپنی ماؤں کے لیے ضد کرتے تھے۔ شاہنیل تو ابھی صرف 2 سال کا تھا۔ وہ ضد پہ آ جاتا تو ملازمہ سے بھی سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ شروع میں 3 ماہ شہر بانو افریدی حویلی میں ہی رہی تھی۔ بچوں کو روتے دیکھ کر وہ بھی اکثر رونے لگتی، جس سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ تو حذیفہ جو ایک دن ان سے ملنے آیا تھا، ان کو شدید بخار میں مبتلا دیکھ کر اپنے ساتھ افریدی ہاؤس لے گیا، مگر وہ اب بھی ہر 15 دن یا مہینے بعد حویلی چکر ضرور لگاتی تھی۔ اس دن بھی مرتضیٰ افریدی اور وہ بچوں سے ملنے آئے ہوئے تھے کہ مجتبیٰ افریدی ایک بار پھر سجل اور زیان کے رشتے کے لیے ان کے سامنے سوالی بن گئے۔ اس بار ان کے بہتے آنسو اور کانپتا نحیف وجود مرتضیٰ افریدی کے ہونٹوں پہ کفل لگا گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی بیٹی اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانے گی۔ وہ مجتبیٰ افریدی کو انکار نہ کر سکے تھے۔ ان کا سر خود بخود اقرار میں ہل گیا تھا۔ ٹھیک ہے لالا جی، جیسے آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کے اقرار پہ جہاں مجتبیٰ افریدی کے تفکر زدہ چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، وہیں شہر بانو افریدی نے کافی حیران اور پریشان ہو کر اپنے شوہر کی سمت دیکھا تھا۔ یہ کیسا فیصلہ کر رہے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی لاڈلی بیٹی نے تو آج تک اٹھ کر پانی کا گلاس تک بھر کے نہ پیا تھا، تو کہاں اتنے بچوں کی ذمہ داری۔ شہر بانو اچھی طرح جانتی تھیں کہ سجل اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کی اہل نہ تھی، لیکن واپس آتے ہوئے گاڑی میں جب انہوں نے اپنے ان خدشات کا اظہار مرتضیٰ افریدی سے کیا تھا تو وہ لاپرواہی سے بولے تھے، اوہو بیگم آپ بھی نہ، بھئی جب سر پہ پڑتی ہے تو سب آ جاتا ہے، اور ویسے آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہی زیان افریدی ہے جس کے ساتھ سجل کی شادی کرنے کی خواہش سب سے زیادہ آپ کی ہی تھی۔ جی تھی، بالکل تھی، مگر تب حالات اور تھے۔ ان کی بات پہ مرتضیٰ افریدی نے لمحہ بھر کو گردن موڑ کر اپنی شریک حیات کو دیکھا تھا، پھر انتہائی طنز سے گویا ہوئے تھے، تو گویا اب آپ کو اعتراض زیان کی پہلی شادی اور ایک بیٹے کا باپ ہونے کی وجہ سے ہے۔ مرتضیٰ افریدی کے الفاظ پہ شہر بانو نے انتہائی تعصب اور غصے کا ملا جلا تاثر لیے دیکھا تھا، پھر بہت دکھ سے بولی تھی، مجھے ہرگز یہ اندازہ نہ تھا مرتضیٰ کہ آپ میری اس بات کا اتنا غلط مطلب لیں گے، ورنہ کبھی اعتراض نہ کرتی۔ اور ایک بات آپ پہ واضح کر دوں کہ زیان مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ۔ وہ 2 تو کیا 10 بچوں کا باپ بھی ہوتا تو اس وجہ سے ہرگز انکار نہ کرتی، اور اب بھی اگر اعتراض ہے تو صرف اور صرف اپنی بیٹی کی لاؤبالی پن کی وجہ سے، زیان کی پہلی شادی یا بیٹے کی وجہ سے ہرگز نہیں۔ شہر بانو افریدی کی آخری بات سن کر مرتضیٰ افریدی انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے تھے، بیگم جب ذمہ داری ڈلتی ہے تو نبھانی بھی آ جاتی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اس کے بعد شہر بانو افریدی چپ کر گئیں۔ وہ مزید کچھ بھی کہہ کر مرتضیٰ کی اس سوچ پر مہر ثبت نہیں کرنا چاہتی تھیں کہ انہیں اعتراض زیان کے بیٹے کی وجہ سے ہے۔ گھر آ کر جب رات کو کھانے کی میز پہ مرتضیٰ افریدی نے یہ بتایا کہ وہ سجل کا رشتہ زیان سے طے کر آئے ہیں تو ڈائننگ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ سب کی نظریں سجل کے چہرے پہ جا ٹھہری تھیں۔ اس کا منہ کو نوالا لے کر جاتا ہاتھ وہیں جم گیا تھا۔
وہ پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے پاپا کو دیکھے جا رہی تھی اور اسے اس طرح دیکھتے پا کر ہی مرتضیٰ افریدی مزید بولے تھے، لالا جان مجھ سے پہلے بھی کئی بار سجل کا رشتہ زیان کے لیے مانگ چکے تھے اور میں ہر بار انہیں انکار کر دیتا تھا، مگر اس دفعہ میں ان کو انکار نہیں کر سکا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ اور وہ ہے مینال کے بچے۔ فرض کریں اگر کل کو رومان دوسری شادی کر لیتا ہے تو بچے تو سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر آ جائیں گے۔ ایسے میں سجل کی اس حویلی میں موجودگی ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی لیے میں نے لالا کو ہاں کہا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میری بیٹی میری بات کی لاج رکھے گی۔ آخر میں انہوں نے سجل پہ ایک نظر ڈال کر کہا تھا تو وہ جو ساکت بیٹھی ان کی بات سن رہی تھی چمچ واپس پلیٹ میں رکھ کر ان سے مخاطب ہوئی تھی، پاپا آپ ہی کے بچوں کی وجہ سے میری شادی حویلی میں کر رہے ہیں نا؟ تو اگر مجھے اپنی بہن کے بچوں کی وجہ سے ہی اس حویلی میں بیاہ کر جانا ہے تو ان کے چاچو سے شادی کر کے کیوں؟ ان کے باپ سے کیوں نہیں؟ اس کے الفاظ پہ وہاں موجود سبھی نفوس کے بے یقینی سے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیونکہ رومان کو تو اس نے ہمیشہ شازیم، حذیفہ اور بلال لالا جتنی عزت دی تھی، اس نے ان چاروں میں کبھی کوئی فرق نہ کیا تھا، تو پھر اب ایسی بات وہ کیسے کر سکتی تھی؟ یہ کیا بدتمیزی ہے سجل؟ تم کو اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شہربانو افریدی نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ جی مما، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اپنی بہن کے بچوں کے لیے میں رومان لالا سے شادی کرنے کو تیار ہوں، مگر زیان افریدی سے شادی میں ہرگز نہیں کروں گی۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ تو کرسی دھکیلتے اٹھ گئی۔ شہربانو افریدی نے انتہائی پریشانی میں اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا۔ پریشانی ان کے چہرے پہ بھی ڈیرے ڈالے ہوئے تھی۔ اپنی بیٹی کی ضد سے وہ دونوں اچھی طرح واقف تھے، اگر ایک بار کسی بات پہ اڑ جاتی تھی تو اس سے ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک ہفتے بعد جب مجتبیٰ افریدی نے نکاح کی ڈیٹ لینے کے لیے کال کی تو مرتضیٰ کو مجبوراً وہ بات انہیں بتانی پڑی تھی جس نے پچھلے ایک ہفتے سے انہیں ڈسٹرب کر رکھا تھا، اور ڈسٹرب تو مجتبیٰ بھی ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رومان کبھی بھی نہیں مانے گا سجل کے لیے زیان کے جذبات اس سے پوشیدہ تو نہ تھے، پھر پہلے ہی وہ صاف الفاظ میں دوسری شادی سے انکار کر چکا تھا۔ جب انہوں نے اسے دوسری شادی کی بات کی تھی تو اس نے دو ٹوک الفاظ میں انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے سر پہ سوتیلی ماں مسلط نہیں کر سکتا۔ اس کے خیال میں کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی ایک آدھ پہلی اولاد کی ذمہ داری تو شاید خوشی خوشی نبھا لے، مگر تین کی ذمہ داری کوئی مشکل سے ہی لیتا ہے، اور وہ کسی کو اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ تبھی تو انہوں نے ابھی کو مرتضیٰ انکل سے زیان اور سجل کے رشتے کی بات کرنے کو کہا تھا۔ ان کے خیال میں سجل ہی اپنی بہن کے بچوں کی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھا سکتی تھی، مگر سجل سے اپنی شادی کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، اور مجتبیٰ افریدی جانتے تھے کہ یہ بات سن کر ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اور پھر وہی ہوا تھا۔ جب شام کو انہوں نے رومان کو سجل کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا تو مارے غصے کے رومان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا بھی اور شاید چاچو کا بھی، وہ دانت پیستے ہوئے بولے تھے۔ انہیں اتنا غصہ تھا کہ اگر اس وقت سجل ان کے سامنے ہوتی تو وہ اس کا گلا دبانے سے بھی دریغ نہ کرتے، اتنی گھٹیا بات سوچنے پہ۔ اس میں مرتضیٰ کا کیا قصور ہے؟ یہ تو سجل کا فیصلہ ہے، اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ تو شادی کر سکتی ہے مگر زیان سے نہیں۔ بات کرتے کرتے ابھی کی نظر سامنے اٹھی تھی تو وہ ایک دم چپ کر گئے۔ ان کا یوں سامنے دیکھنا اور پھر چپ ہو جانا رومان نے بھی نوٹ کیا تھا۔ ایک خدشے نے ان کے اندر سر اٹھایا تھا، انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ انہوں نے تیزی سے گردن موڑ کر ابھی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بظاہر ٹی وی دیکھنے میں مگن زیان ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ اس چیز کا اندازہ انہیں اس کے بھیجے اور دھواں ہوتے چہرے سے ہو گیا تھا۔ یہ کب آیا؟ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سوچ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ خود کو اس بات پہ کوس بھی رہے تھے کہ وہ اس کی آمد سے بے خبر کیسے ہو گئے۔ 3 عدد نفوس کی موجودگی کے باوجود لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا۔ پھر ابھی تو اٹھ کر چلے گئے، رومان بھی کچھ دیر بیٹھ کر اٹھ گئے، مگر زیان افریدی وہاں بیٹھا سجل افریدی کی اپنے لیے نفرت کی انتہاؤں کو سوچتا رہا۔ وہ ساری رات اس نے سگریٹ پھونکتے گزاری تھی۔ ایک بار پھر ٹھکرائے جانے کا دکھ اسے اندر تک سلگا گیا تھا۔ ساری رات اس نے جاگ کر گزاری تھی تو نیند رومان افریدی کو بھی نہ آ رہی تھی۔ وہ بےتابی سے صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ بغیر ناشتہ کیے اسلام آباد کے لیے نکل گئے۔ مرتضیٰ افریدی کے آفس میں ان دونوں کی اس ٹاپک پہ کوئی 2 گھنٹے بحث ہوئی تھی۔ رومان افریدی سجل اور زیان کے نکاح کی ڈیٹ مانگ رہے تھے،
تو مرتضیٰ آفریدی انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنی پڑھی لکھی باشعور بیٹی کے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتے ہیں جب وہ اس رشتے پہ راضی نہیں ہے۔ تو تقریباً 2 گھنٹے کی بحث کے بعد جب رومان آفریدی مرتضیٰ آفریدی کو منانے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے، وہ مرتضیٰ آفریدی کے آفس سے نکاح کی ڈیٹ لے کر ہی اٹھے تھے۔ سجل کی ہاؤس شاپ کمپلیٹ ہونے میں صرف 1.5 ماہ باقی تھا اور نکاح کی ڈیٹ 1.5 ماہ بعد کی ہی رکھی گئی تھی۔ رومان آفریدی نے شازم، حذیفہ اور بلال کا بھی شکریہ ادا کیا تھا جنہوں نے مرتضیٰ آفریدی سے یہ بات منوانے میں ان کا خوب ساتھ دیا تھا۔ ہاؤس جاب کمپلیٹ ہونے کے 1 ہفتے بعد اس کا زیان سے نکاح کر دیا گیا۔ نکاح نہایت سادگی سے کیا گیا کیونکہ یہ دونوں فیملیز کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ حویلی سے بارات کے نام پہ 2 گاڑیوں میں صرف چند افراد آئے تھے۔ ایک گاڑی میں زیان اور رومان لالا تھے تو دوسری گاڑی کو، جس میں ابی کے ساتھ بچے بھی تھے، عارف خان ڈرائیو کر کے لایا تھا۔ واپسی میں حویلی پہنچتے پہنچتے کافی رات ہو گئی تھی۔ حویلی میں اس کا استقبال نہایت سادگی سے کیا گیا، جس پہ سجل آفریدی کا دل راکھ راکھ ہو گیا تھا۔ اپنی شادی کے حوالے سے ہر لڑکی کے کچھ خواب، کچھ ارمان ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی اس کے بھی اس دن کے حوالے سے ڈھیروں خواب تھے، اور اس کے وہ سارے خواب اس بری طرح ٹوٹ کر چکنا چور ہوئے تھے کہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کے سارے بہن بھائیوں کی شادیاں بہت دھوم دھام سے کی گئی تھیں۔ منال آپی کی شادی پہ اگرچہ وہ اتنی بڑی تو نہ تھی مگر پھر بھی اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ کس طرح اس کی شادی کا ہر فنکشن دھوم دھام سے منایا گیا تھا۔ مائیوں، مہندی، بارات، ولیمہ سب بہت شاندار تھا۔ شادی کی ہر رسم کی گئی تھی، آفریدی ہاؤس میں بھی اور حویلی میں بھی۔ اس دن وہ دلہن بنی آپی کے ساتھ ہی حویلی آ گئی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ ساری حویلی کیسے دلہن کی طرح سجائی گئی تھی، مگر آج تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں کسی کی شادی ہے۔ نئی دلہن کے استقبال کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ کچھ دیر بڑے کمرے میں بٹھانے کے بعد ملازمہ اسے زیان آفریدی کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھے وہ کمرے کی ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ کمرہ کہیں سے بھی کسی نئی دلہن کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی یہ سوچ سوچ کر جل رہی تھی کہ وہ جو گھر میں سب سے لاڈلی تھی، سب سے چھوٹی تھی، شادی کے نام پہ اس کے حصے میں کیا آیا تھا سوائے ایک بد کردار لائف پارٹنر اور ایک عدد ستیلی اولاد کے۔ اسے اس قدر خسارے پہ اس کا دل ہی نہیں، سارا جسم بھی تپتے کوئلے کی مانند جلنے لگا تھا۔ اسے اپنے اندر ایک دم عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا۔ اپنے بے دم ہوتے وجود کے ساتھ اس نے سر کو بیک گراؤنڈ سے ٹکا دیا تو اس کے پاس بیٹھی 10 سالہ زرش اپنی خالہ جانی کو یوں ہاتھ پاؤں چھوڑتے دیکھ کر گھبرا کر رومان اور زیان کو آوازیں دینے لگی تھی۔ پاپا، چاچو جلدی آئیں، دیکھیں خالہ جانی کو کیا ہو گیا ہے۔ زرش کی آواز سن کر وہ دونوں دوڑے چلے آئے تھے۔ رومان لالا تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھے تھے جبکہ زیان کچھ فاصلے پہ ہی رک گیا تھا۔ سجل گڑیا کیا ہوا ہے؟ رومان لالا نے بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کو پکارا تھا اور ساتھ ہی اس کی پیشانی کو چھوا تو فوراً بولے، ارے اسے تو بہت تیز بخار ہے اور اس وقت تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ملے گا۔ رومان واقعی پریشان ہو گئے تھے۔ ان کے گاؤں میں ایک چھوٹا سا سرکاری ہسپتال تو تھا مگر اس میں کبھی کوئی ڈاکٹر نہ دیکھا تھا کسی نے، اس لیے ہسپتال ہمیشہ بند ہی رہتا تھا۔ اگر کبھی کوئی ڈاکٹر آ بھی جاتا تو 1-2 ماہ بعد واپس ٹرانسفر کروا لیتا۔ صرف ایک ڈاکٹر زاہد خان کا کلینک تھا، وہ بھی صبح 11 تا شام 4 بجے تک کھلتا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کلینک بند کر کے پشاور اپنے گھر چلے جاتے۔ رات کو اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی تو مریض کو پشاور لے کر جانا پڑتا تھا، اور اب تو اتنی رات ہو گئی، پھر ان کے تو گاؤں کا شہر جانے والا رستہ بھی بہت خطرناک تھا۔ رومان کا پریشان ہونا یقینی تھا۔ زیان، میرے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے دراز میں بخار کی ٹیبلٹس ہیں، وہ لے آؤ، آتے ہوئے ٹھنڈا پانی بھی لے آنا، انہوں نے زیان کی طرف مڑتے کہا تھا تو وہ جو تشویش بھری نظروں سے بیڈ پہ بے ہوش پڑے وجود کو دیکھ رہا تھا، ان کی بات پہ کمرے سے نکل گیا۔ جب وہ ٹیبلٹس اور پانی لے کر آیا، رومان لالا اس کا زیور اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ چکے تھے۔ بخار کی دوا اور کچھ ماتھے پہ ٹھنڈی پٹیاں رکھنے سے بخار کا زور کچھ ٹوٹا تو اس نے نیم گنودگی میں ہی تھوڑی سی آنکھیں کھولی تھیں، مگر جب نظر رومان لالا سے ہوتی ان کے پیچھے کھڑی شخصیت کے چہرے پہ پڑی تو ایک گہرا سانس خارج کرتے وہ رومان لالا کا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے دوسری طرف کروٹ بدل گئی۔ رومان لالا بھی اس پہ کمبل پھیلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔
رات کا جانے کون سا پہر تھا جب پیاس کے شدید احساس سے وہ جاگ گئی۔ مما پانی، اس نے اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے پانی مانگا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ 1 2 تو کیا 3 بار پکارنے پہ بھی جب پانی نہ ملا تو اس نے آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ نیند سے اٹھنے کی وجہ سے تو اسے سمجھ نہ آئی تھی کہ وہ کہاں پہ ہے، مگر جب اس کی نظر خود سے کچھ فاصلے پہ سوئے زیان افریدی کی پشت پہ پڑی تو وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں جان گئی تھی کہ وہ کہاں پہ ہے۔ اٹھ کر سیدھا بیٹھتے ہوئے اس کی نظر اپنے حلیے پہ گئی تھی۔ وہ ابھی تک لہنگا پہنے ہوئے تھی۔ بھاری لہنگے کو سنبھالتے وہ بیڈ سے اتر کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ چینج کر کے وہ باہر آئی تو ایک نظر بیڈ کی طرف دیکھا تھا۔ زیان اسی طرح کروٹ کے بل سو رہا تھا۔ ایک نفرت بھری نگاہ اس کی پشت پہ ڈال کر وہ آہستہ قدموں سے چلتی دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ اب اس کا رخ بچوں کے کمرے کی جانب تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کے دیکھا۔ وہ چاروں اپنے اپنے بیڈ پہ گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور ارسل کا کمبل ہٹا کر اس کے پاس لیٹ گئی۔ گہری نیند میں سویا ارسل تھوڑی دیر کو کسمسایا تھا، پھر اس سے لپٹ کے سو گیا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ مینال سے لپٹ کے سوتا تھا۔ اس نے ارسل کا ماتھا چوم کر اس کے گرد اپنا بازو پھیلا دیا، جبکہ اس کے آنسو موتیوں کی صورت گر گر کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ زندگی کس مقام پہ لے آئی تھی اسے؟ باقی کی ساری رات اس نے جاگتے اور روتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ بچوں کو ناشتہ کروا رہی تھی جب زیان نے آ کر اس کے بالکل سامنے والی کرسی سنبھالی۔ ارسل کے لیے دودھ گلاس میں ڈالتے سجل نے بس ایک نظر سامنے دیکھا تھا اور فوراً نظروں کا زاویہ بدل کر شاہان اور زرش کی طرف متوجہ ہو گئی۔ زرش، شاہان، جلدی کرو بیٹا، عارف خان کب سے آوازیں دے رہا ہے؟ ارسل کے لبوں سے دودھ کا گلاس لگاتے اس نے زرش اور شاہان کو ٹوکا تھا، جو اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ انہیں اسکول سے دیر ہو رہی ہے آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ اس کے ٹوکنے پہ وہ دونوں فوراً ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بس اور نہیں، ارسل نے 2-3 گھونٹ لینے کے بعد گلاس پرے ہٹاتے ہوئے کہا تو وہ اس کو پچکارتے ہوئے بولی تھی، ارے میرا شہزادہ دودھ نہیں پیے گا تو بڑا کیسے ہوگا، اس لیے میری جان یہ پورا گلاس ختم کرنا ہے۔ اس نے جھک کر ارسل کے گلابی گلابی گال چوم ڈالے تو خالہ بھانجے کے درمیان پیار محبت کے اس مظاہرے پہ ارسل کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے 3.5 سالہ شاہنیل آفریدی نے بہت حسرت بھری نظروں سے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ 8 ماہ ہو گئے تھے سجل کو اس حویلی میں آئے ہوئے، اور ان 8 ماہ میں کبھی ایک بار بھی اس نے شاہنیل سے اس طرح پیار نہیں کیا تھا جس طرح وہ شاہان، زرش یا پھر ارسل سے کرتی تھی۔ اگرچہ اس عرصے میں وہ اپنے آپ کو حویلی کے ماحول میں اچھی طرح ایڈجسٹ کر چکی تھی۔ گھر کے سارے کام وہ اپنی نگرانی میں کرواتی، بچوں کے سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ ان کا ناشتہ، کھانا، ان کو اسکول تیار کر کے بھیجنا، ان کا ہوم ورک کمپلیٹ کروانا، یہ سارے کام وہ خود کرتی تھی۔ البتہ شاہنیل کے سارے کام اب بھی ریشم ہی کرتی تھی۔ اس کے کپڑے تبدیل کرنا، اس کو کھانا کھلانا، اس کا ہوم ورک بھی ریشم ہی کرواتی تھی۔ وہ میٹرک پاس تھی۔ سجل کے اس رویے پہ رومان لالا کئی بار اسے ٹوک چکے تھے، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ شاہنیل اس کے رویے کے سرد پن کو محسوس کر کے کئی بار بہانے سے رونے لگتا تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے ارسل سے اس طرح پیار کرتے دیکھ کر شاہنیل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اپنے بیٹے کا حسرت بھری نگاہوں سے سجل اور ارسل کی جانب دیکھنا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا جمع ہونا زیان آفریدی سے چھپا نہ رہا تھا۔ ریشم، تم میرے لیے پراٹھا اور آملیٹ بنا کر لے آؤ، اسے ناشتہ میں کرواتا ہوں۔ اس نے شاہنیل کو ناشتہ کراتی ریشم سے کہا تھا، جس پہ وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی تو وہ اپنی چیئر سے اٹھ کر شاہنیل کے برابر والی چیئر پہ آ گیا۔ اپنے اندر امٹتے غصے کو دباتے وہ شاہنیل کو ناشتہ کرانے لگا۔ پچھلے 8 ماہ سے وہ بچوں کے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کو سامنے پا کر سجل آفریدی کے چہرے پہ چھانے والی بیزاری اور ناگواری کے سائے اس سے پوشیدہ نہ تھے۔ بہت عرصے سے وہ اپنی ذات کا رد کیا جانا برداشت کر رہا تھا، مگر اپنے بیٹے کا نظر انداز ہونا اس سے برداشت نہ ہوا تھا۔ تبھی تو جب وہ بچوں کے اسکول جانے کے بعد ان کے کمرے میں آ کر بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی تو وہ اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ تمہاری جو بھی دشمنی ہے نا، وہ میرے ساتھ ہے۔ اپنی اس نفرت اور دشمنی کا دائرہ میرے تک ہی محدود رکھو تو بہتر ہے۔ اس کی لپیٹ میں میرے بیٹے کو مت گھسیٹو ورنہ بہت پچھتاؤگی۔ انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں دانت پیستے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی اور جانے کو واپس مڑا، مگر ابھی وہ دروازے کے پاس ہی پہنچا تھا
جب اسے سجل آفریدی کی غصے بھری آواز سنائی دی تھی۔ ورنہ کیا کر لوگے تم؟ زیان کا دھمکی دینے والا انداز اس کو گویا آگ لگا گیا تھا۔ وہ بھلا ان لہجوں کی کہاں عادی تھی جو برداشت کرتی؟ تبھی بہت بدتمیزی سے اس سے مخاطب ہوئی تھی، مگر اس کا یہ چیلنجنگ اور گستاخانہ لہجہ زیان آفریدی پہ اس طرح اثر کرے گا، اس چیز کا اسے ہرگز اندازہ نہ تھا۔ وہ دروازے پہ کھڑا گردن موڑے کچھ پل اس کو دیکھتا رہا، جو آنکھوں میں نفرت کے سارے رنگ لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دم نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی تھی کہ اس کے لب مسکرا اٹھے تھے، اور اسی طرح مسکراتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ نہ صرف بند کیا بلکہ اندر سے لاک بھی کر دیا۔ اسے دروازہ لاک کرتے اور پھر اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر سجل آفریدی کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ دیکھو، میرے قریب مت آنا، ہاتھ بھی مت لگانا مجھے، نہیں تو۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس نے اپنی اڑی رنگت اور ساتھ چھوڑتے حواسوں کو سمیٹ کر بالکل زیان والے انداز میں انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے کہا تھا، اور ساتھ ہی ادھر ادھر دیکھتے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی اثنا میں اس کی نظر شاہان کے بیڈ کے ساتھ پڑے اس کے بیٹ پہ گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس نے وہ بیٹ پکڑ کر پورے زور سے زیان کی طرف اچھالا تھا، اور پھر یہ دیکھے بغیر کہ وہ بیٹ زیان آفریدی کے کہاں لگا تھا، وہ شاہان کے بیڈ کو پھلانگتے واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ باہر کھڑا زیان اپنے کندھے کو سہلاتے ہوئے غصے اور بے بسی سے واش روم کے بند دروازے کو ٹھوکر رسید کر کے رہ گیا۔ پھر سارا دن اس کا موڈ آف ہی رہا، مگر رات کو وہ جو ہی ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سارا غصہ جاتا رہا، کیونکہ سامنے ہی وہ دشمن جاں ارسل اور شاہنیل کو کھانا کھلا رہی تھی۔ ارسل اس کے دائیں طرف اور شاہنیل بائیں طرف بیٹھا تھا۔ وہ باری باری دونوں کے منہ میں نوالے ڈال رہی تھی۔ شاہنیل کے منہ میں نوالا ڈالتے اس کے چہرے کے بننے والے زاویے دیکھ کر وہ جان گیا تھا کہ وہ صرف اس کی دھمکی کے ڈر سے یہ کام کرنے پہ مجبور ہوئی ہے۔ اندر سے وہ اتنی ڈرپوک ہوگی، یہ بات زیان آفریدی کے چہرے پہ تبسم پھیلا گئی۔ وہ دروازے کے فریم میں کھڑا ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا، اور یہ شاید اس کی نظروں کا ارتکاز ہی تھا کہ سجل نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ اسے اس طرح مسکراتے دیکھ کر وہ مارے غصے کے پہلو بدل کے رہ گئی، اور اسی غصے میں جلتے بھنتے بے دہانی میں اس نے ایک بڑا سا نوالا توڑ کر شاہنیل کے ننھے سے منہ میں ٹھوس دیا تھا کہ اس بیچارے سے منہ بند کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بیوی، نوالا ذرا چھوٹا رکھو، کیونکہ تم شاہنیل کے باپ کو نہیں، شاہنیل کو کھانا کھلا رہی ہو، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کے برابر کرسی سنبھالتے آہستہ مگر شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ اس کی اس بات پر سجل کا دل کیا تھا کہ ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اس پہ انڈیل دے، مگر ابھی اور رومان لالا کی موجودگی کی وجہ سے وہ چپ ہی رہی۔ زرش، شاہان اور وہ تینوں کارپیٹ پہ بیٹھے لڈو کھیل رہے تھے۔ رومان لالا صوفے سے ٹیک لگائے اپنا فیوریٹ ٹاک شو ملاحظہ کر رہے تھے۔ زیان صوفے پہ دراز ہیڈ فون لگاتے اپنا فیوریٹ سانگ تیرے مست مست دو نین میرے دل کا لے گئے چین سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ مکمل طور پہ راحت فتح علی خان کی آواز کی آواز کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا جب شاہنیل نے اس کا کندھا ہلا کر اس کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہے؟ اس نے ہیڈ فون اتار کر دریافت کیا۔ پاپا، وہ لوگ مجھے نہیں کھلا رہے، شاہنیل انگلی سے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا جہاں وہ لوگ کھیل رہے تھے۔ اس کی شکایت پہ اس نے لیٹے لیٹے گردن موڑ کر وہاں دیکھا تھا جہاں وہ تینوں نیچے کارپیٹ پر براجمان لڈو کھیل رہے تھے۔ شاہان، زرش، شاہنیل کو بھی اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرو بیٹا، اس نے وہیں سے آواز دے کر کہا تھا۔ اپنی بات پہ سجل کے ماتھے پہ پڑنے والے بل وہ بخوبی دیکھ چکا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے ہی تو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے شاہان کے کان کے قریب کچھ کہا تھا۔ چاچو، اس کو بالکل بھی کھیلنا نہیں آتا، اور ویسے بھی ہم 4 لوگ پورے ہیں، شاہان نے زیان کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا تھا۔ زیان جانتا تھا کہ وہ یہ بات کس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے۔ سجل کے ہلتے ہونٹ وہ دیکھ چکا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس کو دیکھے گیا، پھر ایک دم اس کے دل میں نہ جانے کیا آئی تھی کہ موبائل اور ہیڈ فون ٹیبل پہ رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ان لوگوں کے قریب جا کر ارسل کو اس کی جگہ سے ہٹا کر سجل کے بالکل سامنے بیٹھتے ہوئے وہ بڑے اطمینان سے شاہان سے مخاطب ہوا تھا۔ چلو یار، کوئی بات نہیں، شاہنیل کو کھیلنا نہیں آتا تو کیا ہوا، اس کے پاپا کو تو آتا ہے نا۔
اس کے لبوں پہ شریر سی مسکراہٹ نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ اس کی بات پہ زرش اور شاہان بہت خوش ہوئے تھے کیونکہ آج ایک عرصے بعد ان کے چاچو ان کے ساتھ کھیلنے لگے تھے۔ ایک وقت تھا جب وہ ہر وقت ان کے ساتھ بچہ بنا رہتا تھا، مگر پچھلے کچھ سالوں سے تو وہ چاچو کے ساتھ کھیلنے کو ترس گئے تھے۔ تبھی تو اب خوشی خوشی اس کو کھیل میں شامل کرنے کے لیے زرش نے ہاتھ مار کر جاری کھیل کو الٹ پلٹ کر کے پھر سے ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔ زرش کی اس حرکت پہ سجل کو غصہ تو بہت آیا تھا، مگر خود پہ ضبط کرتے وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھنے لگی تھی، اوکے بچوں آپ لوگ کھیلو، میں ذرا کچن میں دیکھ لوں کہ ریشم کیا کر رہی ہے۔ زیان افریدی کے ساتھ کھیلنا اس کو ہرگز گوارا نہ تھا، تبھی تو بہانہ بنا کر اٹھنا چاہا تھا۔ اس کی اس حرکت پہ زیان افریدی کی آنکھیں توہین کے احساس سے ایک دم سرخ ہونے لگی تھیں۔ اشتعال کی ایک لہر نے اس کے اندر سر اٹھایا تھا۔ اس نے تیزی سے اٹھتی ہوئی سجل کی کلائی تھامی اور وہ جو ابھی پوری طرح کھڑی بھی نہ ہوئی تھی دھڑام سے دوبارہ نیچے آ رہی تھی۔ اس کا پاؤں اس بری طرح دوہرا ہوا تھا کہ درد سے اس کی چیخ نکل گئی تھی، جبکہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ زیان افریدی اس کی آنسوؤں بھری آنکھوں کی پرواہ کیے بغیر غصے سے گرایا تھا، سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ اور مجھے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے کہ جو مرضی رویہ رکھو گی تم میرے ساتھ اور میں چپ چاپ تمہاری ہر بدتمیزی برداشت کر جاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے وہ اس کی کلائی مڑوڑتے غصے سے گرایا تھا۔ اس لمحے اس پہ اپنی توہین کا احساس پوری طرح غالب تھا۔ سجل نے اپنے پاؤں میں اٹھتے درد پہ قابو پاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑانی چاہی تھی، مگر مقابل کی گرفت فولادی تھی۔ ابھی سے بات کرتے ہوئے رومان لالا کی نظر یوں ہی ان لوگوں کی طرف اٹھی۔ زیان کا غصے کی شدت سے سرخ چہرہ اور اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑاتی سجل کے بہتے آنسو زرش اور شاہان کو سہمے چہرے ایک لمحہ لگا تھا رومان کو صورتحال کی سنگینی کو بھانپنے میں۔ زیان کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو اس کا ہاتھ۔ ابھی کی موجودگی کی وجہ سے رومان نے قدرے آہستہ مگر خفکی بھری آواز میں کہا تھا، جبکہ ان کی نظریں سجل کے چہرے پہ جمی تھیں جس کے آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ رومان لالا کے کہنے پہ اس نے ایک جھٹکے سے سجل کی کلائی چھوڑ دی تھی اور ایک قہر بھری نگاہ اس پہ ڈال کے وہاں سے اٹھ گیا۔ رومان لالا روتی ہوئی سجل کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ جب تمہیں اس کے غصے کا پتہ ہے تو مت الجھا کرو اس سے، انہوں نے اس کو کارپیٹ سے اٹھا کر صوفے پہ بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بات پہ وہ غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ جی، غصہ تو صرف آپ کے بھائی میں ہی ہے نا، باقی سب تو انسان ہی نہیں ہے، دوسروں کے کوئی جذبات کوئی احساسات نہیں ہیں، اور آپ تو مجھ سے بات مت کریں، آپ کی وجہ سے ہی پہنچی ہوں میں اس حال کو، اس نے رومان لالا کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں کہا تھا۔ رومان افریدی کچھ دیر خاموش نظروں سے اس کا خفا سا چہرہ دیکھتے رہے، پھر قدرے دھیمے مگر شرارتی لہجے میں بولے تھے، یار اس میں میرا کیا قصور ہے، خود ہی تو اپنے حال کو بے حال کیے رکھتی ہو، اور ساتھ میں میرے بیچارے معصوم بھائی کو بھی۔ اچھا خاصا ہنستا مسکراتا بندہ تھا، اب ہر وقت غم کی تصویر بنا پھرتا ہے تو کچھ قصور تو تمہارا بھی نکلتا ہے نا لڑکی۔ رومان لالا کی بات پہ اس کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ معصوم، اس کا بھائی کتنا معصوم ہے لالا، کبھی پتہ چلے آپ کو تو اس بات پہ شرمندگی محسوس کریں آپ کہ آپ اس شخص کے بھائی ہیں۔ یہ اس نے دل میں سوچا تھا، کہا کچھ نہیں تھا۔ صبح تک اس کا پاؤں نہ صرف سوج گیا تھا بلکہ اس سے ایک قدم بھی نہ چلا جا رہا تھا نہ ہلا جا رہا تھا۔ پاؤں پہ تھوڑا سا دباؤ پڑنے سے اس کے سارے جسم کی جان پاؤں میں آن سمٹتی تھی، لگتا ہے موچ آ گئی۔ رومان لالا نے اس کے سوجے ہوئے پاؤں کو دیکھنے کے بعد کہا تھا، پورا ایک ہفتہ اس سے صحیح طرح چلا نہ گیا تھا، اور اس عرصے میں اس نے دل ہی دل میں زیان افریدی کو ڈھیروں گالیوں سے نوازا تھا۔ وہ زیان کو دیکھتے ہی نفرت سے منہ موڑ جاتی۔ جب پاؤں ٹھیک ہوا تو ایک اور پریشانی اس کی منتظر تھی، کیونکہ شہر بانو افریدی ڈرائیور کے ساتھ حویلی چلی آئیں۔ ڈرائیور تو ان کو چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ شہر بانو افریدی حویلی میں رک گئیں۔ وہ کچھ دن حویلی میں رہنے کے ارادے سے آئی تھیں۔ سجل کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ کچھ دن حویلی میں قیام کریں گی تو وہ یہ سوچ کر کہ ان کی موجودگی میں اس کو زیان افریدی کے بیڈ روم میں سونا پڑے گا پریشان ہو اٹھی تھی، مگر وہ کر بھی کچھ نہیں سکتی تھی۔ اب مما سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ کیوں آئی ہیں، واپس چلی جائیں۔ سو رات کو مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق زیان کے کمرے میں چلی آئی۔ رات زیان جس وقت کمرے میں آیا وہ صوفے پہ سو چکی تھی۔ اس پہ نگاہ پڑتے ہی اس کے چہرے کے زاویے تن گئے تھے۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ آج محترمہ اس کے بیڈ روم میں کیوں تشریف فرما تھی، ورنہ عام حالات میں
تو یہ بیڈ روم اس کے لیے ممنوعہ علاقہ ہی ہوتا تھا، خاص کر جب زیان کمرے میں ہوتا تو وہ ادھر جھانکنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ اپنے کپڑے وغیرہ بھی وہ تب نکال لیتی تھی جب وہ حویلی میں نہیں ہوتا تھا۔ شہربانو افریدی کو حویلی آئے ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے تھے کہ حذیفہ کے سسر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا۔ وہ فجر کی نماز سے فارغ ہی ہوئی تھیں کہ حذیفہ کا فون آ گیا۔ رومان افریدی ان کو چھوڑنے جا رہے تھے۔ جانے سے پہلے انہوں نے ریشم کو، جو ابھی ابھی اٹھ کر اپنے کوارٹر سے آئی تھی، سجل کو بلانے بھیجا۔ ریشم کے 2-3 بار دستک دینے کے باوجود اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو اب کی بار اس نے قدرے زور سے دروازہ بجایا تھا۔ زیان نے واش روم سے نکل کر دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے ایک تیکھی سی نگاہ صوفے پہ سوتے وجود پہ ڈالی تھی۔ اس نے واش روم میں دستک کی آواز سن لی تھی جبکہ وہ محترمہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھیں۔ کون؟ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے خیال سے پوچھا تھا کہ باہر کہیں شہربانو افریدی نہ ہوں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سجل کو صوفے پہ سوتے ہوئے دیکھ لیں۔ خان جی، میں ہوں ریشم۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ ریشم کی آواز سن کر اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے تھوڑا سا دروازہ وا کر کے دریافت کیا تھا۔ خان جی، وہ بڑی بی بی واپس جا رہی ہیں، انہوں نے آپ دونوں کو بلایا ہے۔ ریشم کے جانے کے بعد اس نے صوفے کی سمت دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک کمبل میں منہ دیے سو رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے تولیے کو سنگل صوفے پہ اچھالتے ہوئے وہ 3 سیٹڈ صوفے کے قریب چلا آیا جس پہ وہ سو رہی تھی۔ اے محترمہ، اٹھ جاؤ، آنٹی واپس جا رہی ہیں، ان سے مل لو، اس نے تھوڑا سا جھک کر سجل کے چہرے سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا۔ سجل نے نیند میں ڈوبے ذہن کے ساتھ ایک لمحے کو آنکھیں کھول کر دیکھا تھا اور دوسرے لمحے پھر سے آنکھیں موند لیں، جس پہ زیان کڑ کے رہ گیا۔ سنا نہیں تم نے؟ آنٹی واپس جا رہی ہیں، وہ ہم سے ملنے کے لیے نیچے ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ اب کی بار اس نے غصے سے اس کا بازو تھام کر لیٹے سے بٹھا دیا تھا۔ اس کی اس حرکت پہ سجل افریدی بھڑک اٹھی تھی۔ سن لیا ہے، بحری نہیں ہوں میں، اور بازو چھوڑو میرا۔ زیان کی گرفت سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے اس نے کافی بدتمیزی سے کہا تھا۔ اس کے چہرے پہ چھائی ناگواری اور بیزاری، اور لہجے کی بدتمیزی نے زیان کو بھی اس سے دگنا زیادہ بھڑکا دیا تھا۔ تبھی اپنی آہنی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست کر کے ایک جھٹکے سے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرنا، ورنہ بہت پچھتاؤ گی، کیونکہ میں ایسے لہجوں کا بالکل بھی عادی نہیں ہوں۔ انڈرسٹینڈ؟ اس کے چہرے پہ اپنی سرخ انگارہ آنکھیں ٹکاتے ہوئے اس نے انتہائی درشتگی سے کہا تھا، اور اسے صوفے پہ دھکا دیتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کتنے ہی پل صوفے پہ بے حس و حرکت بیٹھی دروازے کی سمت دیکھتی رہی جہاں سے وہ باہر گیا تھا۔ آئی نو مسٹر زیان افریدی، آئی نو ویری ویل کہ تم ان لہجوں کے عادی نہیں ہو۔ تم تو صرف ان لہجوں کے عادی ہو جو تمہیں سراہیں، تمہاری محبت کا دم بھریں، اور پھر ان لہجوں کی مالک ہستیوں کا جو تم حشر کرتے ہو، اس سے بھی میں اچھی طرح آگاہ ہوں۔ یہ سب سوچتے لالا گل کا معصوم چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا تو وہ جلتی کٹتی اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ کچن میں کھڑی بریانی بنا رہی تھی، کیونکہ زرش نے بریانی کی فرمائش کی تھی اور وہ زرش اور شہان لوگوں کے منہ سے نکلنے والی ہر فرمائش فوراً پوری کرنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اب بھی اگرچہ اسے ہلکا سا ٹیمپریچر بھی تھا، مگر اس کے باوجود وہ کچن میں کھڑی بریانی بنا رہی تھی۔ سجل بی بی، آپ کو پتہ ہے پری گل حویلی واپس آ گئی ہے؟ اس کے شوہر نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ ریشم نے کھیرا کاٹتے کاٹتے اسے اطلاع دی تھی تو اس کے حرکت کرتے ہاتھ ایک لمحے کو ساکت ہو گئے تھے۔ میں صبح ملنے گئی تھی جی، اس کے کوارٹر میں وہ بیچاری بتا رہی تھی کہ اس کا شوہر اسے بہت مارتا پیٹتا ہے، بہت رو رہی تھی جی وہ۔ سجل کو متوجہ پا کر ریشم نے مزید اطلاع دی تو سجل افریدی کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ کیا قسمت پائی تھی ان دونوں بہنوں نے بھی، ایک محبت کے جال میں پھنس کر زندگی ہار گئی اور دوسری شوہر کے ہاتھوں مار کھا رہی تھی۔ رات کو وہ پری گل سے ملنے اس کے کوارٹر میں چلی آئی۔ پری گل سے مل کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ پری گل نے روتے ہوئے اس کو وہ ساری باتیں بتائی تھیں جو دوپہر میں وہ ریشم کی زبانی سن چکی تھی۔ پری گل کو روتے دیکھ کر اس کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی تھی۔ اسے پری گل پہ ڈھیروں ترس آ رہا تھا، مگر وہ اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکی تھی تو پری گل کے لیے کیا کرتی؟ اس سوچ نے اس کے اندر بے چینی پھیلا دی تھی۔ پھر روز شام کو وہ پری گل سے ملنے چلی آتی۔ ایک بات پوچھے بی بی، تم برا تو نہیں مانے گا؟ اس وقت بھی وہ پری گل کے پاس ان کے کوارٹر میں تھی جب پری گل نے سجل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے بالکل بھی نہیں، تم بولو کیا پوچھنا ہے؟ سجل نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر نرمی سے کہا تھا۔
کو یقین نہیں آتا بی بی کہ تم نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی زیان خانہ جیسے بندے سے شادی کیسے کر لیا۔ پری گل کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے کچھ پل سجل آفریدی کے لبوں پہ کفل لگا دیے تھے۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ پری گل کو کیا جواب دے۔ پری گل کی خاموش نظریں سجل کے چہرے پہ ٹکی تھیں۔ وہ سجل کے رنگ بدلتے چہرے کو بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی، اور جب اس نے سجل کو خاموش پا کر پھر سے اپنا سوال دہرایا تو سجل کے ہونٹوں پہ تلخ مسکراہٹ ابھری تھی، اور جب وہ بولی تو لہجہ اس سے بھی زیادہ تلخ تھا۔ مجبوری میری جان، مجبوری بندے سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ اس کی بات پہ پری گل نے طنزیہ نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ اب نہیں مانتا بی بی، بالکل بھی نہیں مانتا۔ بھلا تم بڑے لوگ بھی کبھی مجبور ہوئے ہو؟ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ بڑے لوگ کبھی مجبور نہیں ہوتے، مگر تم شاید یہ نہیں جانتی ہو کہ بڑے لوگوں کے بیٹے مجبور نہیں ہوتے۔ بیٹیاں تو بڑے لوگوں کی بھی اتنی ہی بے بس اور لاچار ہوتی ہیں جتنی کہ تم لوگ۔ بولتے بولتے کتنے ہی آنسو گر کر اس کی گالوں کو بھگونے لگے تھے تو وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ تو کیا بی بی خوش نہیں ہے؟ اس سوچ نے پری گل کے اندر تک ٹھنڈک ڈال دی تھی، کیونکہ اگر سجل آفریدی خوش نہیں تھی تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ زیان آفریدی خوش رہ سکتا۔ وہ سجل آفریدی کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ پری گل کی نگاہوں کے سامنے کئی منظر گھوم گئے۔ حویلی آتے جاتے کئی بار اس کا سامنا زیان آفریدی سے ہوا تھا۔ اس کا اداس چہرہ اس بات کا گماز ہوتا تھا کہ اپنی محبت کو پا کر بھی وہ تہی داماں تھا، اور اس کو اداس دیکھ کر ہر بار ایک کمینی سی خوشی پری گل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی، جیسے کہ اب وہ سجل کے منہ سے یہ جان کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ زیان آفریدی کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ پری گل کے شوہر جبل خان نے اس کو طلاق بھجوا دی۔ پری گل کی بوڑھی دادی تو اس صدمے پہ چارپائی سے جا لگی۔ پہلے ایک پوتی کی موت اور اب دوسری کی شادی شدہ زندگی کی بربادی پہ دادی نے رو رو کر حشر کر لیا تھا۔ دادی یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی پوتی نے یہ بربادی اپنے ہاتھوں سے خریدی تھی۔ خدا کے لیے دادی اب بس کر دے، تم تو ایسے رو رہا ہے جیسے طلاق ام کو نہیں تم کو ہوا ہے۔ اتنا غم تو ام کو بھی نہیں ہوا جتنا سوگ تم منا رہا ہے۔ اس وقت بھی اس کی دادی چرپائی پہ لیٹی رو رہی تھی جب پری گل نے چڑھ کر کہا تھا۔ دادی نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نہیں جانتا پری گل، تم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے۔ ام جانتا ہے کہ تو نے یہ سب زیان خانہ کے لیے کیا ہے، مگر ہم تم کو بتائے دیتا ہے کہ جس کے لیے تم نے اپنا شادی شدہ زندگی خراب کر لیا ہے وہ تم کو کبھی نہیں ملے گا۔ دادی نے روتے ہوئے پوتی کو اس خسارے سے آگاہ کیا تھا جو اس نے خود اپنے نصیب میں لکھ لیا تھا۔ دادی کی بات پر پری گل کے چہرے پہ کمینی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ام کو پتہ ہے دادی کہ چھوٹا خان ام کو کبھی نہ ملے گا، مگر ام پھر بھی خوش ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ام جان گیا ہے کہ اس کو بھی وہ نہیں ملا جو وہ چاہتا تھا۔ ام کو تو صرف یہ دکھ ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہوا، مگر پتہ ہے دادی، چھوٹا خان تو ام سے بھی کہیں زیادہ گھاٹے میں ہے۔ وہ تو اپنی محبت کو پا کر بھی گھاٹے میں ہے۔ وہ تو اپنی محبت کو پا کر بھی نہیں پا سکا اور نہ ہی کبھی پا سکے گا، کیونکہ ام نے سجل بی بی کے دل میں اتنا نفرت بھر دیا ہے خان کے لیے کہ وہ ساری زندگی اس نفرت کی آگ میں خان کو جلاتا رہے گا۔ دادی کے اوپر لحاف درست کرتے پری گل نے نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا تھا، اور پھر خود بھی دوسری چرپائی پہ لیٹ کر سر تک لحاف تان لیا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ باہر کھڑی سجل آفریدی نے سب کچھ سن لیا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ باہر پتھر بنی کھڑی تھی۔ بچوں کو سلانے کے بعد وہ پری گل کی دادی کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے آئی تھی، اور اب ساکت بدھ بنی دروازے میں کھڑی تھی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہ رہی تھی کہ واپس پلٹ جائے۔ پھر اپنی ساری ہمتیں جمع کرتے اس نے اپنے قدم حویلی کے رہائشی حصے کی جانب موڑ لیے تھے۔ شدید سردی میں سویٹر یا جرسی کے بغیر لان میں بنے سنگی بینچ پہ بیٹھی وہ گہری سوچ کے حصار میں تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اس پہ انکشاف کے در واہ ہوئے، اور اس ایک ہفتے میں وہ پچھتاووں کے گہرے دلدل میں دھنستی جا رہی تھی۔ یہ سوچ کر ایک گھٹیا لڑکی کی باتوں میں آ کر وہ زیان آفریدی کی محبت کو کتنے غلط معنی دیتی آئی تھی، اس کو چین نہیں لینے دیتی تھی۔ وہ ساری باتیں، وہ سرد رویے جو اب تک اس نے اس شخص کے لیے روا رکھے تھے، اب اس کے اندر آگ لگائے ہوئے تھے۔ اب بھی اس سوچ کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ رومان لالا جو کسی کام سے پشاور گئے ہوئے تھے اور اب کافی دیر سے لوٹے تھے، اسے اتنی رات کو لان میں بیٹھے دیکھ کر گاڑی سے اتر کر سیدھے اس کے پاس ہی چلے آئے۔ قدموں کی آواز پہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور سامنے لالا کو پا کر اپنے بہتے آنسو تیزی سے صاف کیے تھے، مگر
لالا اس کا رونا دیکھ چکے تھے۔ سجل، کیا بات ہے بیٹا، آپ اتنی سردی میں یہاں بیٹھ کر رو کیوں رہی ہو؟ لالا نے کافی پریشانی سے استفسار کیا تھا۔ نہیں تو لالا، میں تو بس، بولتے بولتے پھر اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ وہ چپ کر گئی تھی۔ لالا نے کافی پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے گرد بازو پھیلائے، اسے ساتھ لگائے اندر لے آئے۔ اب بولو کیا بات ہے؟ دیکھو مجھ سے کچھ چھپانا نہیں، اگر زیان سے کوئی جھگڑا ہے، اس نے کچھ کہا ہے تو بھی بتا دو، کیونکہ آپ بھی اتنی ہی عزیز ہو مجھے جتنا کہ وہ۔ لالا اسے صوفے پہ بٹھا کر خود بھی اس کے برابر بیٹھے نرمی سے بولے تو وہ جو اتنی دیر سے لالا کے سامنے اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، زیان کا نام سنتے ہی اپنے آنسوؤں پہ اختیار کھو بیٹھی۔ اسے اس طرح روتے دیکھ کر لالا اور پریشان ہو گئے تھے۔ نوٹ تو وہ کافی دنوں سے کر رہے تھے کہ وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر آنسو بہانے لگتی تھی، اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ چہرے پہ ٹکائے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسی لمحے زیان نے لاؤنج میں قدم رکھے تھے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دروازے کے فریم میں کھڑا رہ گیا تھا، کیونکہ سامنے ہی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کچھ پل وہ کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے آنکھوں کے اشارے سے رومان لالا سے اس کے رونے کی وجہ دریافت کی تھی۔ آئی ڈونٹ نو یار، تم خود ہی پوچھ لو، رومان لالا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو لالا کی بات پہ وہ جو ہچکیوں سے رو رہی تھی ایک دم چہرے سے ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو نگاہیں سامنے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھے زیان افریدی کی نگاہوں سے ٹکرائی تھیں۔ اس نے جلدی سے اپنی ہتھیلیوں سے آنسو صاف کیے۔ میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں لالا، لالا سے کہتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گئی۔ اس کے جاتے ہی لالا نے زیان سے پوچھا تھا، تم دونوں میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے؟ ان کی بات پہ زیان نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا، بولا کچھ نہیں تھا۔ لالا اس کے چہرے کے تنے تنے نقوش کو دیکھتے ایک بار پھر گویا ہوئے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مجھے کافی ڈسٹرب لگ رہی ہے یار، کوئی نہ کوئی بات تو ہے، کوئی پرابلم تو ہے اس کے ساتھ۔ لالا کی بات پر وہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا اور اپنے نیند سے بوجھل آنکھیں لالا کے چہرے پہ ٹکاتے دانت پیستے ہوئے بولا، وہ جب سے اس گھر میں آئی ہے تب سے ہی ڈسٹرب ہے، اور اس کے ڈسٹربنس کی وجہ اس کا سب سے بڑا پرابلم میں ہوں۔ میں یعنی زیان افریدی، میری ذات، میرا وجود۔ اس کو اس گھر میں نظر نہ آئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو یہاں۔ آہستہ بولو، بابا جان سو رہے ہیں، وہ اٹھ جائیں گے۔ بولتے بولتے غصے میں اس کی آواز کافی بلند ہو گئی تھی۔ جب لالا نے ٹوکتے ہوئے کہا تھا تو وہ مزید کچھ بولے بغیر اپنے غصے پہ قابو پاتا صوفے سے اٹھ گیا اور دروازے سے اندر آتی سجل کو تقریباً دھکا دینے والے انداز میں ایک طرف دھکیل کر آگے بڑھ گیا۔ کھانے کی ٹرے سجل کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچی تھی اور رومان افریدی جو ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے، انہیں پورا یقین ہو چلا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کوئی گڑبڑ یقینی ہے۔ لالا، آپ نے اسلام آباد کب جانا ہے؟ کھانے کے بعد وہ لالا کے لیے چائے بنا لائی، کیونکہ وہ رات سونے سے پہلے چائے ضرور پیتے تھے۔ لالا کو کب تھماتے اس نے پوچھا تھا۔ کیوں، خیریت؟ لالا نے کب تھامتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کافی ماہ ہو گئے ہیں مجھے وہاں گئے ہوئے، میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ اگر 1-2 دن تک آپ نے جانا ہو تو مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا۔ اس کی بات سن کر لالا نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر اگلے ہی دن وہ لالا کے ساتھ اسلام آباد چلی آئی۔ زریش، شاہان اور شاہنیل کو بھی وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی، کیونکہ ان کے اسکول سے بھی چھٹیاں تھیں۔ یہاں آ کر وہ اپنا زیادہ وقت کچن میں گزارتی یا پھر پاپا کے ساتھ ان کی لائبریری میں۔ وہ خود کو سارا وقت مصروف رکھتی تاکہ اس کا دھیان زیان افریدی کی طرف نہ جائے، مگر رات کو بستر میں لیٹتے دھیان کا منہ زور گھوڑا سر پٹ بھاگتا زیان افریدی کے خیال پہ ٹھہر جاتا اور وہ ساری رات جاگ کر گزارتی۔ اپنے سارے وہ رویے جو وہ اس کے ساتھ روا رکھتی تھی اور جن کی وجہ سے آج وہ شخص اس سے اس قدر متنفر، اس قدر دور ہو گیا تھا۔ زرش اور شاہان لوگ تو اپنے کزنز کے ساتھ بہت انجوائے کر رہے تھے، مگر شاہنیل کو چپ چپ سا رہتا تھا۔ اس وقت بھی سارے بچے لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے، جبکہ وہ چپ اداس سا بیٹھا دور سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، میرا شہزادہ اتنا چپ چپ کیوں بیٹھا ہے؟ وہ باہر آئی تو اس کو برآمدے کے پلر سے ٹیک لگائے اداس بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ شاہنیل کے کام تو وہ کافی عرصے پہلے ہی کرنے لگی تھی، اس کے باپ کی دھمکی کے ڈر سے، مگر جب سے سارے انکشافات ہوئے تھے تب سے وہ اسے بہت پیارا لگنے لگا تھا۔ اتنا عرصہ فضول میں اتنے چھوٹے بچے سے نفرت کی، اب وہ اپنے پچھلے سارے رویوں کا ازالہ کر رہی تھی۔ اب بھی اس نے شاہنیل کے گال چومتے دریافت کیا تھا، نے اپنے
در تب جانا ہے۔ شاہ نے اس کی بات سن کر اپنی توتلی زبان میں پوچھا تھا، کیوں، کیا یہاں مزہ نہیں آ رہا ہے میرے پرنس کو؟ یہاں تو اتنے سارے کزنس بھی ہیں آپ کے، آپ بھی ان کے ساتھ کھیلا کرو، دیکھنا بہت مزہ آئے گا۔ اس نے ایک بار پھر اس کے سرخ و سفید گال چوم ڈالے۔ نہیں، مجھے پاپا کے پاس جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑا تو اس نے اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کے آنسو صاف کیے۔ اوکے، آپ رو نہیں، ہم کل ہی پاپا کے پاس چلے جائیں گے۔ رات کو ہی اس نے اپنی اور بچوں کی ساری پیکنگ کر لی تھی، کیونکہ صرف شاہ نیل ہی نہیں اپنے باپ کو مس کر رہا تھا، اسے بھی اپنا وہ روٹھا روٹھا سا ہم سفر بہت یاد آتا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی جو خبر اس کی منتظر تھی، اس نے سجل افریدی کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے ریشم کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی عورت اس حد تک بھی گر سکتی ہے جتنا پری گل گر گئی تھی۔ اسے خاموش پا کر ریشم مزید بولی تھی، ویسے بی بی چھوٹے خانہ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پری گل کی دادی نے برسوں اس حویلی کے مکینوں کی خدمت کیا ہے اور یہ صلہ دیا ہے خان نے ان کی خدمتوں کا کہ ان کی پوتی کی عزت پہ ہی ہاتھ ڈال دیا۔ ریشم، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، چپ ہو جاؤ پلیز، اس نے دونوں ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ام تو چپ کر جائے گا بی بی، ام غریب لوگ کیا بول سکتا ہے، ام تو خود ڈر گیا ہے بی بی، ام کو تو اپنا عزت بھی اس حویلی میں محفوظ نہیں لگ رہا ہے۔ جو کچھ آج پری گل کے ساتھ ہوا وہ کل کو ہمارے ساتھ بھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ ریشم، پلیز چلی جاؤ یہاں سے، تنہا چھوڑ دو مجھے، اس نے تقریباً چیختے ہوئے ریشم کو چپ کرایا تھا۔ مجتبیٰ افریدی کا فیصلہ سن کر سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ انہوں نے پری گل سے زیان کے نکاح کا فیصلہ کیا تھا۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا بابا جان، ایک بار پھر سوچ لیجئے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ زیان ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ رومان لالا نے مجتبیٰ افریدی کو ان کے ارادوں سے باز رکھنے کی ایک بار پھر کوشش کی تھی تو بابا جان غصے سے گویا پھٹ پڑے تھے۔ بس کر دو رومان، چپ ہو جاؤ پلیز، تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ تمہارا بھائی ہے، مگر اس لڑکی کا بھی تو سوچو، وہ بھی تو اس حویلی میں پل بڑھ کر جوان ہوئی ہے، اس کا کردار بھی تو ہم سب سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ کیوں جھوٹ بولنے لگی؟ اور پھر سب کچھ تم نے بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، زیان کی اتنی رات گئے اس کوارٹر میں موجود کی اس لڑکی کا حلیہ، میں کیسے یقین کر لوں کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے اور وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے؟ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر شرمندگی ہو رہی ہے کہ میرا خون اتنا گندا کیسے ہو گیا۔ اتنے سالوں سے سجل کی رٹ لگائے رکھی اور اب جب سجل مل گئی ہے تو اتنی جلدی اکتا گیا ہے یہ اس سے، اور مجھے تو اب سمجھ میں آیا ہے کہ سجل کیوں اس سے شادی سے انکار کرتی تھی، اس لیے شاید کہ وہ اس کی فطرت کو ہم سے زیادہ جانتی تھی۔ غصے میں بولتے بولتے مجتبیٰ افریدی صوفے پہ ڈھہ سے گئے تھے۔ رومان لالا بے بسی سے ان کو دیکھ کے رہ گئے۔ پتہ نہیں کیوں ان کا دل کہتا تھا کہ ان کا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، اور بابا جان کی بات کو بھی وہ رد نہیں کر سکتے تھے کہ پری گل بھی ان کی آنکھوں کے سامنے اتنے سال اس حویلی میں رہی تھی، اس کے کردار کی گواہی بھی وہ دے سکتے تھے۔ ایسے میں ان کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کریں، مگر جب انہوں نے رات کو زیان کو بابا جان کے ارادوں سے آگاہ کیا تو اسے لگا جیسے اسے جلتے انگاروں پہ ڈال دیا گیا ہو۔ اس گھٹیا عورت سے نکاح کرنے سے بہتر ہے بابا جان مجھے اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دیں، اور بھائی فار گاڈ سیک آپ تو میرا یقین کیجئے، اس گھٹیا عورت نے مجھے پھنسایا ہے۔ بے بسی سے لالا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا، مجھے تو تم پہ پورا یقین ہے یار، مگر پاپا جان کو کون سمجھائے، وہ تمہارا یقین کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے جو کچھ اس رات سرونٹ کوارٹر میں دیکھا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ تمہیں بے گناہ مانیں گے۔ لالا نے بے بسی کا اظہار کیا، کتنی بار بتا چکا ہوں کہ اس ذلیل عورت نے خود بلایا تھا مجھے وہاں، یہ کہہ کر کہ اس کی دادی کی حالت بہت خراب ہو گئی اور اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ اب مجھے کیا خبر تھی کہ اس کی دادی حویلی میں نہیں ہے، وہ تو جب اس نے میرے اندر آنے کے بعد کپڑے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دیا، میں تو تب سمجھا کہ اس کی پلاننگ۔ اور ویسے بھی بھائی آپ تو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ آپ کو لگتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں؟ آخر میں اس نے رومان لالا کے ہاتھ تھام کر بھیگے لہجے میں کہا تھا، تو رومان افریدی نے ایک دم اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے تمہارے کردار پہ کوئی شک نہیں یار، مگر بابا جان کی بات بھی تو رد نہیں کی جا سکتی کہ پری گل بھی تو یہیں اسی حویلی میں جوان ہوئی ہے، وہ کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ اور اگر واقعی وہ جھوٹ بول رہی ہے تو بھی اس نے ایسی سچویشن بنا دی تھی اس دن کہ بابا جان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ تمہیں ہی گناہ گار مانتا۔ ایسے میں مجھے بتاؤ میں کیسے بابا جان کے سامنے تمہیں بے گناہ ثابت کروں؟ میں کئی بار کوشش کر چکا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ تم ایسا نہیں کر سکتے،
رومان لالا نے انتہائی بے بسی سے کہا تھا اور ان کی بات سن کر وہ غصے سے ان کو خود سے پرے دھکیلتے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ آوازیں دیتے رہ گئے۔ لالا کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ گاڑی لے کر حویلی سے ہی نکل آیا۔ پورا ہفتہ وہ حویلی نہیں گیا تھا۔ اس دوران لالا کی کئی کالز آ چکی تھی مگر وہ ہر بار بات کیے بغیر کال کاٹ دیتا۔ رومان افریدی کتنی دیر سے اسے فون کر رہے تھے مگر وہ ہر بار ان کی کال کاٹ رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے فون سائڈ ٹیبل پہ پٹک دیا۔ کس کا فون ہے اور تم بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے دوست حسن نے پوچھا تھا جس کے فارم ہاؤس پہ وہ آج کل ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ کوئی رانگ کال ہے؟ اور تم سناؤ بھابھی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے بات بدل دی تھی۔ اب تو کافی بہتر ہے، 1-2 دن تک چھٹی مل جائے گی۔ حسن کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر سونے چلا گیا تو اس نے لیٹے لیٹے سائڈ ٹیبل پہ پڑے موبائل کی طرف دیکھا تھا۔ لالا کی کال آنا بند ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا لیا۔ اس وقت میسج ٹون بجی تھی۔ اس نے میسج پڑھا تھا، پلیز اٹینڈ مائی کال، دیر از اے گڈ نیوز فار یو۔ پلیز میری کال اٹینڈ کرو، تمہارے لیے ایک بڑی نیوز ہے۔ اچھا گڈ نیوز نہیں، گریٹ نیوز لکھا ہوا تھا۔ میسج پڑھنے کے بعد کچھ دیر موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ لالا کی کال ایک بار پھر آ رہی تھی، پھر کچھ سوچ کر اس نے ریسیونگ بٹن پش کر کے فون کان سے لگا لیا۔ جی فرمائیے، اب کیا یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ بابا جان نے اس کمینی عورت کے ساتھ میرے نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی طنز کیا تھا۔ جی نہیں جناب، بلکہ یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ اس گھٹیا عورت کو حویلی سے رخصت کر دیا گیا ہے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید اپڈیٹ کے لیے آپ کو حویلی تشریف لانا ہوگی۔ شب بخیر۔ لالا نے نیوز کاسٹر کے سے انداز میں اپنی بات پوری کرتے ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی تو وہ بے یقینی سے کتنی ہی دیر تک موبائل کو گھورتا رہا، اس سوچ کے ساتھ کہ ایسا کس طرح ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کئی بار لالا کے نمبر پر ٹرائی کیا مگر وہ اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ وہ رات اس نے بہت مشکل سے کروٹیں بدلتے گزاری تھی اور اگلی صبح وہ حویلی میں موجود تھا۔ ویسے لالا، مجھے ابھی تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب پری گل کی دادی کو پتہ تھا کہ اس کی پوتی جھوٹ بول رہی ہے تو اتنے دن خاموش کیوں رہی؟ اس نے اس وقت بابا جان کو سچ کیوں نہ بتایا جب بابا جان میرے اور اس کے پوتی کے نکاح کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ اب اچانک کیسے اس نے اپنی لاڈلی پوتی کے کرتوت بابا جان کے سامنے کھول کر رکھ دیے؟ وہ واقعی حیران تھا کہ پری گل کی دادی کو پہلے بابا جان کو سچ بتانے کا خیال کیوں نہ آیا۔ اب اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ بات اس سے ہضم نہ ہو پا رہی تھی۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا پری گل کو دفع ہوئے اور اس عرصے میں وہ یہ سوال کتنی ہی بار لالا سے کر چکا تھا، یار یہ بات تم مجھ سے نہیں بلکہ اپنی بیگم سے پوچھنا۔ لالا اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولے تو اس نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ بالکل ایسے ہی میں بھی کافی شاکڈ ہوا تھا کہ جب وہ تمہیں اتنا ناپسند کرتی ہے تو پھر تمہیں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اتنی تگودو کیوں کر رہی ہے؟ اور اس وقت تو میں اور بھی حیران ہوا جب اس نے تمہیں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے بابا جان کے سامنے یہ تک کہہ دیا کہ جس شخص نے اپنی قانونی اور شرعی بیوی کو اس کی مرضی کے بغیر آج تک ہاتھ نہیں لگایا، وہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتا ہے؟ رومان لالا نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ لالا کی بات پہ اچھل کر وہ صوفے سے اٹھا تھا۔ کیا کہا اس نے بابا جان سے؟ میرا مطلب ہے کہ اس نے یہ سب فضول بکواس بابا جان کے سامنے کر دی۔ غصے اور خفت کے ملے جلے تاثرات سمیت اس نے لالا سے پوچھا تھا تو لالا اس کا لال چہرہ دیکھ کر شرارت سے مزید بولے تھے، اوہو میرے بھائی، اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بیچاری نے تو تمہیں سزا سے بچانے کے لیے یہ سچ بابا جان کے سامنے بولا، تمہیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ بیچاری، شکریہ، اوکے شکریہ، تو میں اس بیچاری کا ایسے ادا کروں گا کہ آپ کی وہ بیچاری ساری عمر یاد رکھے گی۔ لالا کی مسکراتی نگاہیں اس کو مزید غصہ دلا رہی تھیں۔ آپ کو میں بعد میں پوچھتا ہوں، پہلے ذرا آپ کی اس بیچاری سے نپٹ لوں۔ صوفے پہ پڑا کشن غصے سے لالا کی طرف اچھال کر وہ اٹھ گیا۔ پیچھے رومان لالا یہ سوچ کر مطمئن بیٹھے تھے کہ اب ان دونوں کے بیچ نفرتوں کے سائے دھندلا گئے تھے۔ ان کا بھائی تو پہلے بھی اس لڑکی کا دیوانہ تھا اور اب تو سجل بھی پورے دل سے اس کی محبت پہ ایمان لا چکی تھی۔ وہ بچوں کے کمرے میں زرش کے بیڈ پہ لیٹی ان کو کوئی سٹوری سنا رہی تھی۔ اس کے ایک طرف شاہان اور ارسل اور دوسری طرف زرش اور شاہنیل بیٹھے پورے انہماک سے سٹوری سن رہے تھے جب ایک دم دھڑ کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ سجل نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے زیان کو کڑے تیوروں کے ساتھ پا کر اس کی جان لرز گئی تھی۔
वो लब भींचे खड़ा कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर आगे बढ़कर उसकी कलाई थाम कर एक झटके से उसको बेड से उठाया था और दरवाजे की सिमत बढ़ा। मुझे तुमसे कोई बात करनी है, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसने कहा था। सज्जल अफरीदी के बिखरते हवास एकदम चौकन्ना हो गए थे। उसने ज़यान की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाना चाहा। आपको जो बात भी करनी है यहीं बोल दे, मैं सुन रही हूँ। ज़यान ने उसकी बात जैसे सुनी ही ना थी, इस तरह उसका बाजू थामे तकरीबन घसीटते हुए अपने कमरे में लाया था। अब बोलो, बाबा जान के सामने तुमने क्या बकवास की थी? उसे बेड पर धक्का देकर दरवाज़ा बंद करके पलटते हुए उसने गुस्से से पूछा था। तो डर के मारे सज्जल अफरीदी की ज़बान गोया तालू से जा चिपकी थी। तो उसे खामोश देखकर उसे मज़ीद गुस्सा आया था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम बाबा जान के सामने अपने और मेरे रिश्ते को इस तरह डिस्कस करो? उसके सर पे खड़ा वो गुस्से से दहाड़ रहा था। सज्जल अफरीदी ने एक लम्हे को गुस्से से पागल होते उस शख्स को देखा था और अगले ही लम्हे चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रोना शुरू कर दिया। तो वो जो गुस्से की फुल फॉर्म में आया हुआ था, उसे इस तरह रोते देखकर कदरे नर्म पड़ा था। अब रो क्यों रही हो? मैंने सिर्फ पूछा ही है कि बाबा जान के सामने अपनी बेहुदा बकवास करते तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई थी? ज़यान अफरीदी की बात पे उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा था और गुस्से से बोली, आई थी, बहुत शर्म आई थी, मगर क्या करती? अगर उनके सामने अपने और आपके रिश्ते का सच ना लाती तो वो सचमुच परी गुल के साथ आपका निकाह करवा देते। उसने हाथों की हथेलियों से आंसू साफ करते हुए भीगे लहजे में कहा। ज़यान कुछ देर उसकी सिमत देखता रहा। उसके सारे अंदाज बता रहे थे कि दिल का मौसम बदल चुका है। बदगुमानियों के सारे बादल छट चुके थे और ये एहसास कि अब सज्जल अफरीदी के दिल में भी ज़यान अफरीदी की मोहब्बत की शमा जलने लगी है ने ज़यान अफरीदी के दिल को अनोखी मुसरत से हमकनार किया था। मगर वो दिल की खुशी को दबाते मसनूई खुफकी से शरारती लहजे में बोला था, ओह, तो तुमने मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए ये सब बाबा जान को नहीं बताया, बल्कि इस डर से बताया कि कहीं परी गुल तुम्हारी सौतन बनकर हवेली में ना आ जाए। और ये बात तो मोहतरमा सज्जल अफरीदी की शान के खिलाफ थी कि एक मामूली मुलाजमा उसके सौतन के रूप में उसके बराबर रुतबा पाकर हवेली में आ बसे। क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं? अपनी उंगली पे उसके रेशमी बालों की लट लपेटते हुए तंज किया था और उसका ये तंज, ये लहजा सज्जल अफरीदी को पुरानी जोद में ले आया था। उसका हाथ झटक कर वो बेड से खड़े होते हुए जल के बोली, जी नहीं, मुझे तो उस घटिया लड़की से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि मेरे ये सब बताने से पहले ही उसकी दादी ने भी बाबा जान को अपनी पोती की असलियत बता दी थी। हालांकि मैंने तो उसकी दादी को सिर्फ ये कहा था कि उसके पाँव कब्र में हैं, झूठ का साथ देकर वो अल्लाह के पास क्या मुँह लेके जाएगी। उसका ज़मीर जाग गया और उसने बाबा जान को सब सच बता दिया। और मैंने ये सब बातें बाबा जान को इसलिए कही थी कि उनको आपकी बेगुनाही का पक्का यकीन आ जाए। वो ये ना समझें कि परी गुल की दादी मेरे कहने पे ऐसा कह रही हैं, वरना मुझे उस लड़की से क्या खतरा था। मगर मुझे लगता है कि आपको बहुत अफसोस हो रहा है कि इतनी खूबसूरत लड़की आपके निकाह में आते आते रह गई, और चूँकि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो अब आपको मुझ पे असल गुस्सा भी इस वजह से आ रहा है। ज़यान जो मसनूई गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था, उसकी आखिरी बात पे जल कर गोया कोयला हो गया था। खूबसूरत वो चुड़ैल खूबसूरत है? मुझे तो कभी वो खूबसूरत नहीं लगी। जी नहीं, खूबसूरत तो वो वाकई बहुत है। ये अलग बात है कि नफ़रत में इंसान को खूबसूरत चेहरे भी बदसूरत ही दिखाई देते हैं। उसकी बात पे ज़यान के चेहरे पे तबस्सुम बिखर गया था। फिर इसी तरह मुस्कुराते हुए बोला था, अब ऐसी बात भी नहीं है, नफ़रत तो तुम भी बहुत करती हो मुझसे, मगर कभी एक लम्हे को भी मुझे बदसूरत तो नहीं लगी आज तक। हाँ, तो वो इसलिए ना कि वो सारी नफ़रत मेरी तरफ से थी। आप तो हमेशा मुझसे मोहब्बत ही। बोलते बोलते उसे एकदम एहसास हुआ था कि वो क्या बोले जा रही थी। तभी वो एकदम चुप हो गई और फिर काफ़ी देर तक खामोश बैठी बेड पे लाइनें लगाती रही। बोलने के अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। थैंक गॉड तुम्हें इस बात का यकीन तो हुआ कि मैं हमेशा से तुमसे मोहब्बत करता था, वरना मुझे तो लगता था कि वो दिन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकता जब तुम मेरी मोहब्बत की शिद्दतों को समझोगी। तुम्हारी नफ़रतों को सहते कई बार दिल में ख्याल आता था कि ख़ुद को ख़त्म कर लूँ, ख़ास कर तब जब तुमने मेरे मुकाबले में लाला से शादी वाली बकवास की थी। उसकी बात पे सज्जल ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा था। अच्छा, अब बस भी कर दें, जो गुज़र गया वो गुज़र गया, और गुज़रे वक्त को हम चाह कर भी वापस नहीं ला सकते। अगर वक्त वापस लाया जा सकता होता तो मैं उन लम्हों को ज़रूर वापस ले आती जिनमें मैंने उस घटिया लड़की की बातों पे यकीन किया था।
کہ اس کی بہن لالا گل نے آپ کی وجہ سے خودکشی کی ہے۔ اس کی آخری بات پر زیان افریدی ایک دم اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ کیا خودکشی؟ لالا گل نے پری گل نے تمہیں بتایا اور تم نے اس وجہ سے مجھ سے اتنے سال نفرت کی؟ او مائی گاڈ! زیان نے تعصب سے سر ہلاتے اس کی سمت دیکھا تھا۔ تب اس نے ساری بات اسے بتا دی۔ اسے حیرت سے بیٹھا دیکھ کر پھر بولی، اچھا اب چھوڑیں اس بات کو۔ میں نے کہا نا جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں لایا جا سکتا، مگر آنے والے وقت میں آپ مجھے ہر لمحہ ہر پل اپنے ساتھ پائیں گے۔ چاہے کوئی پری گل کچھ بھی کر لے، مجھے آپ سے دور نہیں کر سکتی۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے زیان کے ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اس کے لیے محبت ہی اور وہ کتنی پاگل تھی۔ آج تک کسی کے بہکاوے میں آ کر اس محبت کو سمجھ ہی نہ سکی، مگر اب اس شخص کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہاں بیٹھے اس نے دل میں عہد کیا تھا، آئندہ کبھی وہ اس کی محبت سے بدگمان نہ ہوگی۔ محبتیں اپنا آپ منوا لیتی ہیں، اور زیان افریدی کی محبت نے بھی سجل افریدی کی نفرتوں کو آج مات دے دی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.